अस्सलाम वालेकुम। हामिद राव के छोटे से फ्लैट में इस वक्त जश्न का सा समा था। वो सब पूरे जोशो खरोश के साथ मुख्तलिफ चैनल्स से नशर की जाने वाली ख़बरें देख रहे थे। इन ख़बरों का ताल्लुक टाहलीवाला से था। न्यूज़ कास्टर ने जो तफसीलात बताई थीं, इनके मुताबिक टाहलीवाला में कायम खानकाह का सारा कच्चा चिट्ठा खुल गया था। बरसों से लोगों को अपनी अंधी अकीदत में मुब्तला रखने वाला पीर साईं एक स्मगलर और मुल्क दुश्मन के तौर पर सामने आया था, जिसने न सिर्फ अपने मकरूह कारोबार पर पर्दा डाले रखने के लिए पीर साईं का बहरूप इख्तियार कर रखा था। खबरों में बार बार मंशियात, असलहे और बारूद के ज़खायर की फुटेज दिखाई जा रही थी और साथ ही साथ पाक रेंजर्स की कारकर्दगी को भी खूब सराहा जा रहा था, जिसने इतनी बड़ी साजिश का पता चलाकर कार्रवाई की। CFP हस्ब रिवायत अपना असल काम अंजाम देने के बाद पसे पर्दा चली गई थी और सारा क्रेडिट रेंजर्स वालों को मिला था। रेंजर्स के अफसरान की अकड़ी हुई गर्दनें फुटेज में वाज़े तौर पर देखी जा सकती थीं और राव फैमिली इन मनाजिर को देख देख कर खुश हो रही थी। खबरों में वाज़े तौर पर बताया गया था कि इस सारे धंधे को चलाने में खानकाह पर रहने वाले मुरीदों के साथ साथ मकामी थाने का अमला भी पूरी तरह मुलव्विस था। मुरीदों और पुलिस एहलकारों की गिरफ्तारी की खुशखबरी के साथ ये एक बुरी खबर भी सुनाई गई थी कि इस सारे वाक़े का असल किरदार पीर साईं और उसके टुकड़े खाकर सरकार से नमक हरामी करने वाला थानेदार रेड से कबल ही टाहलीवाला से फ़रार होने में कामयाब हो गए हैं। इन दोनों मुजरिमों के फ़रार होने पर उन सबको बहुत दुख था, लेकिन फिर भी वो खुश थे कि बहुत से मसाइल से खुद ब खुद ही निकल आए हैं। टाहलीवाला में उनके मकान और खेतों को बेशक नज़र आतिश कर दिया गया था, लेकिन वो इतने बहसीत और बाहिम्मत थे कि वापस अपनी जगह पर लौट कर नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते थे। वापस लौटने का इरादा तो खैर वो पहले भी रखते थे, लेकिन ख़ुद इस इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए उन्हें काफ़ी हाथ पैर मारने पड़ते, ख़ुसूसन इसलिए भी कि पीर साईं के वहशी मुरीद और अंधे अकीदतमंद उनकी जान के दुश्मन बने हुए थे। अब मुरीद तो गिरफ़्तार हो चुके थे और यकीनन अकीदतमंदों की आंखों पर भी बंदी पट्टी खुल चुकी थी, इसलिए वापसी की राह में कोई रुकावट नहीं थी। वो लोग ख़बरें देखते हुए जल्द अज जल्द गाँव वापस लौटने के प्रोग्राम बना रहे थे। साथ ही ये उम्मीद भी की जा रही थी कि शफ़क़त राव तक भी जब ये ख़बरें पहुँचेंगी तो वो जल्द इनसे आ मिलेगा। क्यों भाई असलम पुत्र, तुम्हारा क्या इरादा है? हमारे पास पिंड वापस चलोगे या यहीं रहकर कामकाज करने का इरादा है? हमने इंतखाब तुम पर छोड़ दिया है। तुम जहाँ चाहो रहकर हमारे साथ काम कर सकते हो, या अगर चाहो तो हमसे अलग भी कहीं और काम धंधा देख सकते हो। हमारी तरफ से तुम्हें फ़ैसले का पूरा इख्तियार है। तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। जो चाहो करो, हमारे घर और दिल के दरवाज़े तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। टीवी पर कमर्शियल ब्रेक चलने लगा तो हामिद राव ने अपनी तवज्जो वहाँ से हटाकर असलम की तरफ मबजूल की और उससे दरियाफ्त करने लगे। अभी हम कुछ नहीं कह सकते चाचा जी, हमें सोचने के लिए थोड़ी सी मोहलत चाहिए। असलम फौरी तौर पर उनके सवाल का जवाब देने के बजाय तज़ब्ज़ब में पड़ गया, तो महबानों ने खुद जवाब देने की जिम्मेदारी संभाल ली। उसने ये मोहलत इसलिए मांगी थी कि उसे शहरियार के जवाब का इंतज़ार था। अगर वो लोग उसके ताउन से मुल्क से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते तो ये उनके लिए सबसे बेहतर होता, वरना यहाँ रहने में मुसलसल उनके सरों पर ख़तरे की तलवार ही लटकी रहती कि जाने कब चौधरी का कोई पिट्ठू इस तक रसाई हासिल कर ले या असलम को एक मफरूर डाकू की हैसियत से शनाख्त करके गिरफ़्तार कर लिया जाए। जैसा तुम दोनों मुनासिब समझो, हम तो तुम्हारी खुशी में खुश हैं। हामिद राव ने मोहलत तलब करने पर किसी किस्म के तजस्सुस का इजहार नहीं किया और खुले दिल से उन्हें फ़ैसले की आज़ादी देकर ख़ुद मसूद की तरफ मुतवज्जे हो गए, जो टीवी पर ख़बरें देखने के साथ साथ फ़ोन पर अपने ज़राए से भी उनकी तस्दीक कर रहा था। वो फ़ोन बंद करके फ़ारिग हुआ तो वो उसे हिदायत देने लगे कि पिंड वापसी से कबल उन्हें किन किन अमूर पर गौर करना होगा और वहाँ घर के तबाह हो जाने के बायस ख़वातीन की वापसी को कितने अरसे तक मौखर करना पड़ेगा। थोड़ी सी तशवीश उन्हें वहाँ से फ़रार होते वक्त की जाने वाली फायरिंग से ज़ख्मी और हलाक होने वालों की तरफ से थी। यकीनन उन्हें वहाँ लौटकर इन मसाइल से भी निमटना पड़ता, लेकिन बहरहाल ये उम्मीद ज़रूर थी कि सेल्फ़ डिफेंस में की जाने वाली इस कार्रवाई पर वो ज़्यादा मुश्किल में गिरफ़्तार नहीं होंगे।
دونوں باپ بیٹے کو گفتگو میں منہمک دیکھ کر اسلم نے مہبانوں کو وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کیا، اور جب وہ دونوں وہاں سے نکل کر علیحدہ کمرے میں پہنچے تو معمولی سی جھنجھلاہٹ کے ساتھ بولا، آخر تمہیں راؤ صاحب کی پیشکش قبول کرنے میں کیا قباحت محسوس ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں تو ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ان میں یہ ایک اچھی پیشکش ہے۔ رہائش اور روزگار کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور راؤ صاحب اپنے اثر و رسوخ سے کام لے کر ہمارے شناختی کاغذات بھی بنوا دیں گے۔ یہ سب تو ہو جائے گا، لیکن تم ان لوگوں کو کیوں بھول رہے ہو جو بھوک گیر کتوں کی طرح ہمیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں؟ ٹہلی والا پیر آباد سے اتنی دور نہیں ہے کہ چودھری کے کتے میری تلاش میں وہاں تک نہ پہنچیں۔ میں نے اس ملک کے طول و عرض میں بہت بھاگ کر دیکھ لیا ہے اسلم، میرے دشمن ہر جگہ میرے پیچھے پہنچ جاتے ہیں۔ اب میں یہاں سے کہیں دور نکل جانا چاہتی ہوں تاکہ کچھ تو سکھ سے رہنے کی صورت بنے۔ اس نے دلگیر لہجے میں اسلم کی بات کا جواب دیا تو وہ چونک گیا۔ ملک سے باہر تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ کچھ معلوم نہیں، بس جہاں قسمت لے جائے۔ اس کا انداز کھویا کھویا سا تھا۔ لیکن کیسے؟ یہ سب کیسے ہوگا؟ ہمارے پاس ایسے وسائل ہی کہاں ہیں جو یہ کام ہو سکے؟ میں پولیس کو مطلوب بھی ہوں، اگر ایئرپورٹ پر ہی دھر لیا گیا تو؟ اسلم نے سوالات اٹھائے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی امید سی ہے کہ جس سے مدد کے لیے درخواست کی ہے وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ رہی تمہارے ایئرپورٹ پر دھر لیے جانے کی بات تو میرے خیال میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں تم سے بہت بڑے بڑے مجرم آسانی سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی میں نے جس شخص کے ذمہ یہ کام لگایا ہے اسے معلوم ہے کہ تم کون ہو اور تمہاری حقیقت کیا ہے، اور وہ خود ہی دیکھ بھال کر سارا انتظام کرے گا۔ آخر وہ کون ہے جس پر تمہیں اتنا اعتماد ہے؟ اسلم نے حیرانی سے پوچھا۔ وہی جسے میں اپنے نکاح کے موقع پر بلانا چاہتی ہوں۔ میں نام نہیں بتاؤں گی، تم اسی روز ان سے مل لینا۔ لگتا ہے وہ تمہارا کوئی بہت ہی قریبی عزیز ہے۔ اسلم کے لہجے میں خود بخود حسد کی ہلکی سی جھلک ظاہر ہو گئی۔ تم جو بھی سمجھ لو، لیکن بس مجھے اس شخص پر بھروسہ ہے۔ اگر اس نے میرے یقین کو توڑا تو پھر ہمارے اس سیکنڈ آپشن راؤ کی پیشکش کو ہی قبول کرنا ہوگا۔ اسی لیے میں نے احتیاطاً انہیں کوئی واضح جواب نہیں دیا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، بس یہ خیال رکھنا کہ ہم بہت نازک حالات سے گزر رہے ہیں اور ہمارے پاس زیادہ دیر کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ اتنا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ مہبانو کچھ دیر تو اپنی جگہ ساکت بیٹھی رہی، لیکن پھر اندرونی بے چینی نے زیادہ دیر تک ایک جگہ بیٹھنے نہیں دیا اور وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ اسے اس بات سے انکار نہیں تھا کہ اسلم کے اندیشے درست بھی نکل سکتے ہیں۔ وہ تو بس ایک انجانے سے احساس کے تحت شہریار پر بھروسہ کیے بیٹھی تھی، ورنہ بہرحال شہریار اس کا پابند نہیں تھا کہ اس کی ہر خواہش اور مطالبہ پورا کر دیتا۔ کمرے کے مختصر طول و عرض میں چکر پر چکر لگاتی وہ مسلسل اپنے یقین اور اسلم کے اندیشوں کا موازنہ کرتی رہی، اور بالآخر بے چینی اس حد تک بڑھی کہ وہ شہریار کا خصوصی موبائل نمبر ڈائل کرنے پر مجبور ہو گئی۔ دوسری طرف سے فوراً ہی کال ریسیو کی گئی۔ السلام علیکم۔ شہریار کی آواز سن کر اس نے کانپتی ہوئی آواز میں سلام کیا۔ یہ طے تھا کہ وہ دونوں الگ الگ راہوں کے مسافر ہیں، پھر بھی دل اس کی آواز سن کر اپنی دھڑکن کی لے بدلنے سے باز نہیں آتا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ اس نے متانت سے سلام کا جواب دیتے ہوئے دریافت کیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سے ایک کام کہا تھا، اس کے بارے میں پوچھنا تھا۔ وہ ہمت کر کے فوراً ہی اصل مطلب پر آ گئی۔ کام تم نے ایک نہیں کئی ایک کہے تھے، لیکن فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی تو تم یہ بتاؤ کہ نکاح کا پروگرام کب ہے، تاکہ تمہاری فرمائش پر میں اس میں شرکت کے لیے تیار رہ سکوں اور اس دن اپنا کوئی اور پروگرام نہ رکھوں۔ شناختی کاغذات کے بغیر قانونی کارروائی میں پریشانی ہوگی، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پہلے یہ کام ہو جائے۔ اسے لگا کہ شہریار کا لہجہ کچھ عجیب سا ہے، پھر بھی حقیقت بیان کر دی۔ تمہاری راہ کی یہ رکاوٹ تو سمجھو دور ہو گئی، تمہیں شاید یاد نہیں رہا، لیکن جب میں نے تمہیں کراچی میں ایڈمیشن دلوایا تھا تو مہرین کے نام سے تمہارے نئے شناختی کاغذات بھی تیار کروائے تھے۔ اسلم کے لیے بھی میرا خیال ہے کہ نئے کاغذات بنوانے کی بجائے اس کے پرانے کاغذات وغیرہ کی ڈپلیکیٹ نکلوا دوں۔ یہ کام ایک دو دن میں ہو جائے گا۔ میں ذرا دوسرے معاملات میں الجھ گیا تھا، اس لیے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ اس بار وہ سنجیدگی سے بتانے لگا۔ آپ کا بہت شکریہ سر، مجھے آپ پر یقین تھا، اس لیے آپ سے مدد کی درخواست کی تھی۔
اس کا جواب سن کر ماہبانوں نے فوراً ہی ممنونیت کا اظہار کیا۔ تمہارے اس یقین پر پورا اترنے کے لیے مجھے اپنے اصولوں کو توڑنا پڑا ہے۔ شہریار کی آواز میں شکوہ اتر آیا۔ سوری سر، میں خود بھی اس بات کو سمجھتی ہوں، لیکن سکون سے جینے کی ایک راہ نظر آئی تو تھوڑی سی خود غرضی پر اتر آئی۔ اس نے معذرت خواہانہ لہجے میں اپنی مجبوری بیان کی۔ اوکے، تم خوش رہو، میرے لیے یہی سب سے اہم ہے۔ اس نے گویا بات ہی ختم کر دی، لیکن ماہبانوں کا دل ایک بار پھر بے طرح دھڑکنے لگا۔ روانی میں شہریار یہ کہہ گیا تھا، کیا واقعی وہ اس کے لیے اتنی اہم تھی کہ اس کے لیے اس کی خوشی ہر شے سے بڑھ کر تھی؟ ٹہلی والا سے متعلق خبروں کا تمہیں علم تو ہو گیا ہوگا۔ رینجرز نے وہاں کافی بڑی کارروائی کی ہے، اور میرے خیال میں تمہارے محسنوں کی بھی بہت سی مشکلات اب دور ہو جائیں گی۔ ابھی وہ اپنی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو پوری طرح سنبھال بھی نہیں پائی تھی کہ شہریار نے گفتگو کا موضوع یکدم ہی بدل دیا۔ جی مجھے معلوم ہے، تقریباً تمام نیوز چینلز نے اس خبر کو گہری دلچسپی کے ساتھ دکھایا ہے، اس نے جواب دیا، پھر یکدم چونک کر بولی، کہیں اس آپریشن کے پیچھے آپ کا ہاتھ تو نہیں ہے؟ میرے خیال میں آپ نے جن معاملات میں الجھے ہونے کا ذکر کیا تھا وہ یہی ہیں۔ وہ رینجرز کا کارنامہ ہے بی بی، تم نے خبریں ٹھیک طرح سے دیکھی اور سنی نہیں شاید۔ میں ایک چھوٹے سے ضلع کا ایسی ہوں، میرے کہنے پر بھلا رینجرز والے اتنا بڑا آپریشن کیوں کر سکتے ہیں؟ اس نے جان بوجھ کر خود کو اس معاملے سے الگ ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ آپ انکساری سے کام لیں تو الگ بات ہے، ورنہ پیر آباد کے جنگل میں ہونے والا آپریشن اس سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ وہ ذہین تھی، اس لیے اسے جتانے سے باز نہ آئی کہ وہ اس بظاہر چھوٹے سے افسر کی پہنچ سے خاصی واقف ہے۔ میں تمہاری سوچ پر کوئی پابندی عائد نہیں کر سکتا، تم جو چاہو سمجھنے کے لیے آزاد ہو۔ تمہارا کام بہرحال ہو جائے گا۔ تم نے جس نمبر سے مجھے کال کی ہے اسے آن رکھنا، میں اسی پر تمہیں اطلاع دوں گا۔ شہریار نے اس سے بحث کیے بغیر گفتگو کا موضوع ایک بار پھر بدل دیا، بلکہ گفتگو کو اس نہج پر لے آیا کہ اب مزید بات چیت جاری رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے جس مقصد کے لیے اسے فون کیا تھا اس کا جواب مل چکا تھا، اس لیے اب اجازت طلب کر لینا ہی بہتر تھا۔ اس نے یہی کیا، لیکن خود کو بہت دیر تک اس کی آواز کے سحر سے آزاد نہیں کر سکی۔ گرفتار شدگان پر کام کرنے کا کیا نتیجہ نکلا؟ ان سے کوئی کام کی بات معلوم ہوئی یا نہیں؟ وہ پھر ذیشان کے رابطے میں تھا اور اس سے استفسار کر رہا تھا۔ مجھے ان لوگوں سے بہت زیادہ کام کی باتیں معلوم ہونے کی امید تھی بھی نہیں، بس اس لیے ساتھ اٹھا کر لے گیا تھا کہ انہیں ان کے لالچ کا ٹھیک ٹھاک مزہ چکھا سکوں۔ اب اگر ان میں سے کوئی زندہ رہا بھی تو باقی زندگی اپنے زخموں کو چاٹتے ہوئے گزارے گا۔ ان میں سے کوئی اس قابل بھی نہیں رہا ہوگا کہ خود سے بھیک مانگ سکے۔ ہاں، ان کی حالت دیکھ کر کوئی خود سے چند سکے ان کے آگے ڈال کر چلا جائے تو الگ بات ہے۔ ذیشان نے نہایت صفاقانہ لہجے میں اس کے سوال کا جواب دیا، کیا مطلب؟ کیا تم لوگ اس طرح کے کام بھی کرتے ہو؟ وہ حیران ہوا۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس ملک کے لیے کرتے ہیں، چنانچہ جو اس ملک کے ساتھ برا کرتا ہے ہم اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا، اوکے ایز یو لائک، لیکن کچھ معلومات تو حاصل ہوئی ہوں گی ان لوگوں سے۔ کوئی بہت معمولی سا کلو بھی ہمارے کام کو آگے بڑھانے میں مدد دے سکتا ہے۔ ہم ٹہلی والا میں ان کے صرف ایک ٹھکانے کو ختم کر دینے پر تو اکتفا نہیں کر سکتے، اس سازش کے پیچھے چھپے اصل چہروں کو دیکھنے کے لیے ہمیں ہر طرف ہاتھ پیر مارنے پڑیں گے۔ اس نے تحمل سے کام لیتے ہوئے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھایا، اس بات کو میں اور میرے بڑے بھی سمجھتے ہیں۔ ہمارے لوگ ٹہلی والا کی کارروائی کے بعد آرام سے نہیں بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے اور وہ کر رہے ہیں۔ ذیشان کا جواب بڑا مبہم سا تھا، اس بار وہ ذرا چونک پڑا۔ گفتگو کی ابتدا ہی سے ذیشان اس سے ایسے لہجے میں بات کر رہا تھا جیسے وہ اسے خود سے الگ سمجھ رہا ہو اور کھل کر اسے کچھ بھی بتانے سے گریزاں ہو۔ کیا بات ہے، تم کچھ اکھڑے اکھڑے لگ رہے ہو، کوئی پرابلم ہے کیا؟ اس نے فوراً ہی اس سے اس کے رویے کی وجہ دریافت کی۔ میرے پرابلمز کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ تم نے ڈیوائس کے معمے کو حل کیا یا نہیں؟ ذیشان کے سوال نے اس کے ذہن کو ایک زوردار جھٹکا لگایا۔ کیا تم مجھے ناقابل اعتبار سمجھ رہے ہو؟ تمہیں ڈر ہے کہ مجھے کچھ بتانے کی صورت میں تمہارے سیکرٹس اوپن ہو جائیں گے؟ اس نے صدمے کی سی کیفیت میں دریافت کیا۔ اعتبار اور بے اعتباری کا معاملہ بھی عجیب ہے دوست، تمہارے معاملے نے تو برسوں سے خدمات انجام دیتے کئی افراد کو مشکوک افراد کی لسٹ میں کھڑا کر دیا ہے۔
تم ہمارے درمیان موجود سیاہ بیڑ کو شناخت نہیں کر سکتے، لیکن تم نے اس کی موجودگی کا شک ظاہر کر کے مجھے سخت مشکل میں ڈال دیا ہے۔ تم خود سوچو کہ چارج سنبھالتے ہی میں کس مشکل میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ اگر تمہارے حوالے کے ساتھ ایسا کوئی شک ظاہر کر کے تحقیقات شروع کرتا ہوں تو خود کئی سوالوں کی زد میں آ جاؤں گا۔ سب سے پہلے تو مجھ سے یہی پوچھا جائے گا کہ میں نے باہر کے آدمی کو اپنے ساتھ شامل کیوں کیا۔ یہ سوال کون پوچھے گا؟ جو تم سے اوپر ہے وہ میری شمولیت سے واقف ہے اور اس پر معترض بھی نہیں۔ وہ ذیشان کی کیفیت کو سمجھ رہا تھا، لیکن پھر بھی اسے اس کی باتوں سے گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ چنانچہ اپنے لہجے میں اترنے والی سرد مہری کو کسی طور قابو نہیں کر سکا۔ ٹھیک ہے، لیکن اوپر والوں میں سے بھی کوئی یہ پسند نہیں کرے گا کہ تمہارے ذریعے ہمارے راز باہر نکلیں۔ اب بھی میں کہہ نہیں سکتا کہ ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو کہیں اور نہیں سنی جا رہی ہوگی۔ وہ کچھ زیادہ ہی صاف گوئی اور بے مروتی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اوکے، اگر تمہیں میری طرف سے اتنے ہی زیادہ خدشات ہیں تو مناسب ہے کہ ہم ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ مجھے تو کام کرنا ہے، تم میرا ساتھ دو یا نہیں دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اپنی بساط کے مطابق اپنے مشن پر ڈٹا رہوں گا۔ البتہ مجھے یہ افسوس رہے گا کہ ہم ایک اچھی ٹیم بنتے بنتے رہ گئے۔ ذیشان بے مروتی پر اتر آیا تھا تو اس کے لیے یہی مناسب تھا کہ وہ خود کو اس سے الگ کر لیتا۔ چنانچہ یہ الفاظ ادا کر کے سلسلہ منقطع کر دیا اور موبائل پٹکنے کے انداز میں میز پر رکھنے کے بعد اور کچھ بس نہیں چلا تو اپنی ہی ہتھیلی کو اپنے داہنے ہاتھ کے زوردار مکے کا نشانہ بنا لیا۔ اس ٹکراؤ سے اچھی خاصی زوردار آواز پیدا ہوئی، لیکن بہرحال اس نے اپنے موبائل کی میسج ٹون سن لی۔ اگر یہ موبائل نمبر چند مخصوص لوگوں کے لیے مختص نہ ہوتا تو وہ میسج ٹون کو نظر انداز کر دیتا، لیکن اب دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ میسج ذیشان کی طرف سے تھا اور محض ایک لفظ پر مشتمل تھا۔ وہ لفظ تھا احتیاط۔ اس پیغام کو پڑھ کر اس پر سوچ کے نئے در واہ ہو گئے اور وہ ذیشان کی ساری گفتگو کو مختلف تناظر میں دیکھنے لگا۔ ذیشان نے اس سے ایسے لب و لہجے میں شاید اس لیے گفتگو کی تھی کہ اگر کسی ذریعے سے ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی بھی جا رہی ہو تو اول تو کسی قسم کی معلومات دشمن تک منتقل نہ ہو سکیں، اور دوم یہ کہ اپنے مخالفین کو یہ تاثر دیا جا سکے کہ اب ان دونوں کا گٹھ جوڑ ختم ہو چکا ہے اور اب وہ ایک نہیں رہے ہیں۔ یہ سارے خیالات ذہن میں آنے پر وہ پرسکون ہو گیا اور دل ہی دل میں ذیشان کو اس کی ذہانت پر داد دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر حقیقت پسندی سے کام لیا جائے تو اس نے نہ صرف احتیاطاً ہی نہیں، سچ مچ بھی انہی خدشات اور مشکلات کی وجہ سے جن کا وہ ابھی ذکر کر رہا تھا اس سے ذرا بد تہذیبی سے بات کی ہے تو وہ اس کا حق تھا۔ ذہن سوچنے سمجھنے کے لائق ہوا تو وہ دیگر امور کی طرف توجہ دینے کے بھی قابل ہوا۔ اسے یاد آیا کہ ٹہلی والا میں ڈیوائس پکڑے جانے پر اس کا شک ماریا پر بھی گیا تھا، لیکن اس شک کو رفع کرنے کے لیے وہ کوئی عملی قدم نہیں اٹھا سکا تھا۔ نور کوٹ واپس آتے ہی اسے دفتری امور میں الجھنا پڑا تھا، پھر مہبانوں سے متعلق مسائل بھی تھے جنہوں نے اس کے دل و دماغ کو الجھا کر رکھ دیا تھا۔ ایسے میں وہ ماریا کو پرکھنے کا کام کیسے کرتا؟ وہ خود خاصی مصروف عورت تھی اور لاہور سے واپس آتے ہی اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس وقت بھی وہ پیر آباد والے مرکز صحت گئی ہوئی تھی۔ اس کے مرکز صحت جانے کا خیال آیا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے جب وہ ماریا کی غیر موجودگی میں اس کے سامان کی تلاشی لے سکتا ہے۔ وہ فوراً ہی اپنی رہائش گاہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ملازمین اسے معمول سے ہٹ کر گھر آتا دیکھ کر حیران ضرور ہوئے، لیکن کسی نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ سیدھا اپنے اور ماریا کے مشترکہ بیڈ روم میں پہنچ گیا۔ سب سے پہلے اس نے بیڈ روم کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ وہاں ایسی کوئی شے موجود نہیں تھی جسے وہ مشکوک قرار دے سکتا۔ بیڈ روم کی طرف سے مطمئن ہو کر اس نے ڈریسنگ روم کا رخ کیا۔ وہاں اس کے اور ماریا کے کپڑوں کے علاوہ آرائش سے متعلق دیگر چیزیں بھی موجود تھیں۔ اس بے تحاشا سامان کا جائزہ لینا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن اس کی مجبوری یہ تھی کہ اسے تنہا ہی یہ کام کرنا تھا۔ وہ کسی کو اپنی مدد کے لیے اپنے ساتھ شامل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ماریا سے اس کی شادی چاہے جن حالات میں بھی ہوئی تھی، بہرحال وہ اس کی شریک حیات اور اس کی عزت تھی، اور وہ محض شک کی بنیاد پر اسے کسی ایک بھی شخص کے سامنے ذلیل نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی بیوی کو اپنی زبان سے کسی کے سامنے مشکوک قرار دینا اس کے نزدیک اسے ذلیل کرنے ہی کے مترادف تھا۔ چنانچہ وہ خود تنہا سارا کشٹ اٹھا رہا تھا
کپڑوں کے ڈھیر سے لے کر جوتی، جیولری، ہیئر کلپس، ٹائی پنز اور کف لنکس تک اس نے ہر شے کھنگال ڈالی۔ کہیں ایسا کچھ نہیں تھا جو مشکوک لگتا۔ البتہ یہ ضرور ہوا تھا کہ کئی گھنٹوں کی اس مشقت سے وہ سخت اوب گیا تھا اور اسے یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا احمق ہے جو خواہ مخواہ اپنی بیوی پر شک کر کے خود کو اس جنجال میں پھنسا بیٹھا ہے۔ بہرحال ہمیشہ کے لیے دل میں شک کا کانٹا لیے بیٹھے رہنے سے یہ کہیں بہتر تھا کہ وہ ایک بار اپنی تسلی کر ہی لیتا۔ اس خیال کے آنے پر اس نے ایک بار پھر کمر کسی اور میدان میں اترنے کے لیے تیار ہونے لگا۔ بیڈ روم اور ڈریسنگ روم کے بعد اس کی اسٹڈی ہی رہ جاتی تھی، جہاں کسی خفیہ اور حفاظتی نقطۂ نظر سے خاص شے کو رکھا یا چھپایا جا سکتا۔ ان تین مقامات کے علاوہ باقی پوری رہائش گاہ میں ملازمین کا بلا روک ٹوک آنا جانا لگا رہتا تھا، اس لیے کسی بھی آلے کے نظر میں آنے یا ضائع ہو جانے کا بہت زیادہ خطرہ تھا۔ وہ ملازم کو چائے پہنچانے کا حکم دے کر اسٹڈی میں چلا گیا۔ ڈھیروں کتابوں سے بھرے شیلفز میں سے کہیں بھی ایک چھوٹی سی ڈیوائس چھپا دینا کوئی مشکل کام نہیں تھا، خاص طور پر اس طرح کی کوئی ڈیوائس جو ٹہلی والا میں اسے اپنی ٹی شرٹ پر چسپاں حالت میں ملی تھی۔ حقیقتاً ایسی کوئی شے کو اسٹڈی میں تلاش کرنا بھوسے کے ڈھیر میں سوئی تلاشنے کے مترادف تھا، لیکن اسے یہ کام کرنا ہی تھا۔ ایک بار نہ سہی، مختلف اوقات میں وہ قسطوں میں یہ کام کر سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ دائیں طرف کی دیوار میں موجود شیلف سے یہ کام شروع کرے گا۔ وہ اس شیلف کی طرف بڑھتا، اس سے قبل ہی دروازے پر دستک کی آواز ابھری۔ یس کم ان۔ اسے یاد آ گیا کہ اس نے ملازم کو چائے لانے کا حکم دیا تھا، چنانچہ اسے اندر آنے کی اجازت دینے کے ساتھ خود رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ رکھی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ مؤدب ملازم نے اس کے سامنے چائے لا کر رکھی اور اس کی طرف سے واپس جانے کا اشارہ ملنے پر فوراً ہی باہر کی طرف رخ کر لیا۔ وہ گھونٹ گھونٹ کر کے چائے پیتا ہوا ایک بار پھر اپنی اسٹڈی کا جائزہ لینے لگا۔ اسے کتابوں کا شروع سے ہی بہت شوق تھا۔ گھر سے ملنے والی تربیت نے اس شوق کو اور بھی زیادہ پنپنے کا موقع دیا۔ نتیجتاً اس کے پاس کتابوں کا ایک ڈھیر جمع ہو گیا۔ یہاں پوسٹنگ کے وقت جہاں وہ اپنی پسند کا فرنیچر وغیرہ ساتھ لے آیا، وہیں اپنی بیشتر کتابیں بھی یہیں منتقل کر لیں۔ یہ کتابیں اس کی بہترین رفیق تھیں، جن کے ساتھ وہ بے تحاشا مصروفیت کے باوجود کچھ نہ کچھ وقت گزارنے کی کوشش کرتا تھا۔ اب انہی ہمدم و ہمساز کتابوں کے بیچ اس کے کسی دشمن کی کسی سازش کے چھپے ہونے کا امکان تھا، اور اسے بہت تحمل کے ساتھ اس سازش کو بے نقاب کرنا تھا، ورنہ ان قیمتی کتابوں کو نقصان پہنچنے کا بھی احتمال تھا۔ چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے وہ انہی خیالات میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کا بایاں ہاتھ بے خیالی میں ٹیبل پر رکھے کرسٹل کے اس پیالے میں گردش کر رہا تھا، جس میں بہت سے رنگ برنگے موتی بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بغیر دیکھے پیالے میں سے ایک موتی اٹھاتا اور پھر اسے چھوڑ کر دوسرا اٹھا لیتا۔ یکے بعد دیگرے کئی موتی اس طرح اس کے ہاتھ سے گزر چکے تھے اور ان کے ایک ردم سے پیالے میں گرنے سے خوشگوار سا احساس پیدا ہو رہا تھا۔ غیر شعوری طور پر موتی گرنے سے پیدا ہونے والی آوازوں کے ردم میں ڈوبا وہ یکدم ہی چونک گیا اور اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے بیچ دبے موتی کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ ایک سرخ رنگ کا چمکدار موتی تھا۔ اس رنگ اور سائز کے اور بھی بہت سے موتی پیالے میں موجود تھے، لیکن اسے محسوس ہوا کہ اب تک اس کے ہاتھ سے گزرنے والے موتیوں کے مقابلے میں اس موتی کا وزن قدرے مختلف ہے۔ اس نے موتی ہٹا کر ایک جانب احتیاط سے رکھ دیا اور پیالے میں موجود سرخ رنگ کے موتی چن چن کر نکالنے لگا۔ پہلے نکالے گئے موتی کو ملا کر ان کی کل تعداد 12 بنتی تھی۔ پہلے نکالے گئے موتی کے مقابلے میں اسے ان 11 موتیوں کے وزن میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا۔ پہلا موتی باقیوں کی نسبت وزنی تھا۔ وہ اپنے شک کی مضبوطی کو جانچنے کے لیے ایک ایک کر کے باقی رنگ کے موتیوں کا بھی جائزہ لینے لگا۔ نتیجہ وہی تھا۔ اس کے رگوں پہ میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ چائے پینی تو وہ کبھی کا بھلا چکا تھا، اب پوری طرح اس مشکوک موتی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ باقی موتیوں کی طرح اس موتی میں بھی کوئی سوراخ نہیں تھا اور پوری سطح پر چمکدار و ہموار سرخ رنگ چڑھا ہوا تھا۔ وہ نہایت احتیاط سے انگوٹھے کے ناخن کی مدد سے موتی پر سے رنگ کھرچنے لگا۔ آہستہ آہستہ سرخ رنگ بالکل غائب ہو گیا اور سفید رنگ کا پلاسٹک کا خول نظر آنے لگا۔ اس خول کو بہت غور سے دیکھنے پر اسے ایک باریک سی لکیر نظر آئی۔
یہ لکیر واضح طور پر موتی کو دو حصوں میں تقسیم کر رہی تھی، یعنی وہ موتی دو کروں میں مل کر بنا تھا۔ دیکھا جائے تو یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں تھی۔ عام طور پر موتی جیسی ساخت کی اشیاء کو بنانے کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا جاتا تھا، لیکن وہ جس طرح کھوج میں مبتلا تھا اور جس شک کی بنیاد پر اس موتی کو ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا، وہ اسے آخری حد تک جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ آخری حد یہی تھی کہ وہ جوڑ سے موتی کو کھول کر دیکھتا۔ چنانچہ اس نے یہی کیا اور پیپر کٹر کی معمولی سی مدد سے اس موتی کو کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ دو حصوں میں تقسیم ہو جانے والے موتی نے اس کے چھکے چھڑا دیے۔ موتی اندر سے خالی نہیں تھا، بلکہ اس کے کھوکھلے کرے میں کوئی شے موجود تھی۔ سائنسی ایجادات و آلات کے بارے میں بہت زیادہ وسیع معلومات نہ رکھنے کے باوجود وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کیا شے ہے۔ یقیناً وہ ویسی ہی کوئی ڈیوائس تھی جو اس سے قبل ٹہلی والا میں اس کی ٹی شرٹ پر چسپاں پائی گئی تھی۔ کوئی تھا جو اس کی مصروفیات سے واقف رہنے کی کوشش کر رہا تھا، اور یقینی طور پر وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی دسترس اس کی نجی اشیاء کے استعمال تک بہت آسانی سے تھی۔ تو کیا واقعی وہ ماریا تھی جو اس کی بیوی کے روپ میں دشمن کی اعلی کار بنی ہوئی تھی؟ سانپ کی دم سے پڑنے والے کوڑے کی طرح یہ خیال اس کے ذہن سے ٹکرایا، اور اشتعال کی ایک زوردار لہر اس کے پورے وجود میں اٹھی۔ اگر یہ ماریا کا کارنامہ تھا تو وہ اس کے ہاتھوں اپنے برے انجام سے کسی صورت نہیں بچ سکتی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ خیال چکرا ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک کی آواز ابھری۔ اس نے جلدی سے دو ٹکڑوں میں مقسوم موتی کو ڈیوائس سمیت اپنی جیب میں منتقل کر لیا اور دستک دینے والے کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ فوراً ہی دروازہ کھلا اور ماریا خوشبو کے جھونکے کی طرح اندر داخل ہوئی۔ اس نے خوبصورت لباس زیب تن کر رکھا تھا اور مناسب میک اپ اور جیولری کے ساتھ خاصی دلکش لگ رہی تھی۔ ہیلو، وہ مسکراتی ہوئی اس کے قریب چلی آئی۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ گھر آئے ہوئے ہیں اور خاصا وقت اوپر بیڈ روم میں گزارنے کے بعد اب اسٹڈی میں ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ سے خیریت معلوم کر لوں۔ آپ کی بے وقت دفتر سے واپسی آدمی کو ذرا تشویش میں مبتلا کر دیتی ہے کہ نصیب دشمنا کہیں طبیعت وغیرہ خراب نہ ہو۔ وہ شہریار کی خود پر جمی نظروں سے بے خبر اپنی ہی بولتی جا رہی تھی۔ بولتے بولتے اس کی نظر میز پر رنگوں کے اعتبار سے الگ الگ کر کے رکھے گئے موتیوں پر پڑی تو حیران نظر آنے لگی۔ آپ کیا یہاں بیٹھ کر کوئی گیم کھیل رہے تھے؟ نہیں، لیکن گیم کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، شہریار نے چبھتے ہوئے لہجے میں اسے جواب دیا۔ میں ہیلپ کروں؟ ویسے کیا کوئی نیا گیم ہے؟ وہ خود بھی ایک کرسی کھینچ کر اس کے قریب بیٹھ گئی اور تجسس سے پوچھنے لگی۔ گیم تو یقیناً پرانا ہے، لیکن میرے علم میں ابھی آیا ہے، وہ جواب دیتے ہوئے بہت غور سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہاں حیرت اور تجسس تو بے شک تھا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی جس سے اسے محسوس ہوتا کہ وہ اپنی چوری پکڑے جانے پر خائف ہو۔ اس کا رد عمل ایک مکمل طور پر انجان شخص جیسا تھا۔ کہیں سے لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ اس کرسٹل باؤل میں موجود کسی مشکوک موتی سے واقف ہو۔ اس کے رویے پر وہ ایک بار پھر تذبذب میں مبتلا ہو گیا اور اس معاملے کو دوسرے پہلو سے سوچنے لگا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ماریا کا اس سارے چکر سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، اور جو لوگ اس کی کھوج میں لگے ہیں انہوں نے یہ سارا بندوبست کیا ہو۔ سی ایف پی کے دفتر میں سیڑھیوں پر اس سے ٹکرانے والا اہلکار بھی ان کا ساتھی ہو سکتا تھا، اور اس کے گھر پر کام کرنے والے ملازمین میں سے بھی کسی کو چھوٹی موٹی خدمت کے بدلے میں بڑا لالچ دے کر راضی کیا جا سکتا تھا۔ صفائی کے لیے اسٹڈی میں آنے والے ملازم کے لیے نظر بچا کر باؤل میں ایک موتی نکال کر لے جانا اور اس کی جگہ دوسرا لا رکھنا کوئی ایسا مشکل کام نہیں تھا۔ اگر کوئی اسے وہ موتی اٹھاتا ہوا دیکھ بھی لیتا تو اتنی معمولی سی شے کی چوری کے الزام میں کچھ کہہ تو نہیں سکتا تھا۔ ماریا اگر اس معاملے میں ملوث ہوتی تو اس کے لیے بہت آسان ہوتا کہ کسی زیادہ محفوظ اور خفیہ مقام کا انتخاب کرتی۔ اس کی بیوی کی حیثیت سے وہ اس گھر کی مالکن تھی اور ہر جگہ بلا روک ٹوک اور بلا جواز جتنا چاہے وقت گزار سکتی تھی۔ کن خیالوں میں ڈوب گئے؟ مجھے کچھ بتائیں نا اپنے گیم کے بارے میں۔ ماریا کی آواز اسے گہری سوچ سے باہر نکال لائی۔ چھوڑو بھی، تم کس چکر میں پڑ گئی؟ میں تو بس وقت گزاری کے لیے اس کام میں لگ گیا تھا۔ آج طبیعت تھوڑی سست ہو رہی تھی، اس لیے دفتر میں دل نہیں لگا اور گھر واپس آ گیا کہ کچھ دیر آرام کر لوں گا، لیکن بے وقت آرام کی عادت نہیں ہے، اس لیے زیادہ دیر بستر پر لیٹ نہیں سکا۔
तुम थकी हुई आई हो, जाकर फ्रेश हो जाओ और कुछ खाओ पियो, मैं भी वापस दफ्तर जाता हूँ। मेरे चले आने से वहाँ कई काम रुक गए होंगे। उसने तेज़ी से खुद को संभाल कर खिलाफ आदत थोड़ी लंबी वजाहत दी और फिर उजलत का मुजाहरा करते हुए एक बार फिर दफ्तर जाने के लिए कमर बस्ता हो गया। मारिया ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि ये कोशिश कामयाब नहीं रहेगी। शहरयार के रवाना होते ही उसने बेपरवाही से सर को झटका दिया और उसके मशवरे पर अमल करने चल पड़ी। अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट दो सैंथिया, हमारे बड़े आजकल तुमसे खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि तमाम मराहत हासिल करने के बावजूद काफ़ी तवील अरसे से कोई काबिल ज़िक्र काम नहीं कर रहीं। बेहतर है कि इससे कबल कि तुम्हें रिटायर कर दिया जाए तुम खुद को मज़ीद काम करने का अहल साबित करो। पुररऊनत लहजे में कहे गए ये अल्फाज सुनकर उधेड़ उम्र संथिया को पतंगे लग गए और वो चटक कर बोली, मैं अपनी मर्ज़ी से एक तरफ होकर नहीं बैठी हूँ। बड़ों ही ने मेरे मैरिज ब्यूरो वाले सेटअप का भांडा खुल जाने पर मुझे अंडरग्राउंड हो जाने का मशवरा दिया था। मैंने सिर्फ इस मशवरे पर अमल किया है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कुछ नहीं कर रही। ये बात तुम भी जानते हो कि मैं नहायत खामोशी से खाम माल पर काम कर रही हूँ। मेरा तरीक़ाकार ज़रा सुस्त रफ्तार है, लेकिन तुम देखना कि इसके कितने ज़बरदस्त नताइज हासिल होंगे। ओह प्लीज़, अब तुम मुझ पर अपनी उस्तानी बनने का रोब मत झाड़ो। जो कुछ तुम कर रही हो वो हमारे आदमी पहले ही से कर रहे हैं और इनके नताइज भी बहुत वाज़े और तेज़ रफ्तार हैं। दूसरी तरफ से बेजारी का इजहार किया गया। तेज़ रफ्तार नताइज देने वाले तुम्हारे वो जाली मुल्ला तेज़ रफ्तारी से पकड़े भी जा रहे हैं। मेरे साथ कम अज़ कम ऐसा नहीं होगा, संथिया ने तेज़ी से जवाब देते हुए कहा। करने को तो मैं इस करने को मैं तुमसे इस मामले पर लंबी बहस भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक खुली हकीकत है। एक तरफ तो हमने उन्हें दहशतगर्दी का शिकार कर दिया है और साथ ही इन मुसलमानों को सारी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात रोज़ बरोज़ बिगड़ते जा रहे हैं। इनकी माशी हालत हर गुज़रते दिन के साथ कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जा रही है। बहरहाल इस वक्त मैं तुम्हें ये सब नहीं गिनवाना चाहता। मेरे कॉल करने का मकसद कुछ और था। तो फिर बेहतर है कि तुम वो मकसद बयान कर दो, संध्या ने रूखेपन से कहा। प्रॉब्लम यह है कि हमारा एक बंदा गायब है। इस बंदे का नाम है आशीष कुमार। वो एक छोटे से गांव में ड्यूटी दे रहा था और चूंकि लंबे मंसूबे पर काम कर रहा था, इसलिए हमें डेली रिपोर्ट देने का पाबंद नहीं था। उसे इसकी जगह से एक रात अचानक छापा मारकर उठा लिया गया, लेकिन बदकिस्मती से हमें वक्त पर खबर नहीं हो सकी और जब खबर हुई तो काफ़ी दिन हो गए थे। हमने दौड़ धूप करके ये तो मालूम कर लिया है कि इस छापे के पीछे आर्मी इंटेलिजेंस थी और हमारा आदमी अभी तक उन्हीं की कस्टडी में है। तुम अंदाज़ा कर सकती हो कि इस अरसे में उन्होंने उस पर हर तरह का टॉर्चर करके मालूमात उगलवाने की कोशिश की होगी। आशीष किस हद तक टॉर्चर को सह सका होगा और उसने अब तक क्या कुछ उगला होगा, हमें ठीक तरह से अंदाज़ा नहीं। बस हमने एहतियातन अपने वो सारे पते और ठिकाने बदल लिए हैं जो आशीष के इल्म में थे, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि आशीष को इंटेलिजेंस वालों की गिरफ्त से निकाला जाए और इसी सिलसिले में मुझे तुम्हारी मदद दरकार है। वो यहाँ तक बताकर रुक गया। कैसी मदद? तुम बोलते जाओ, मैं तुम्हारी बात तवज्जो से सुन रही हूँ। संध्या के लहजे से उसकी गहरी दिलचस्पी का इजहार हो रहा था। हम मालूम करने में कामयाब हो गए हैं कि आशीष का केस कर्नल तौहीद के हाथ में है। हमने कर्नल तौहीद की मसरूफियात को मुसलसल अपनी नज़र में रखा है। हम मौका की तलाश में रहे हैं कि किसी तरह कर्नल को गिरफ्त में ले सकें और अब वो मौका मिल गया है। कर्नल अपने किसी करीबी अजीज़ की शादी में शिरकत के लिए 4 दिन की छुट्टी पर लाहौर आ रहा है। हमें ऐसा कोई मौका तलाशना है कि उस तक तुम्हारी कोई ट्रेंड की हुई लड़की पहुंच जाए। अगर वो लड़की कर्नल को शीशे में उतारने में कामयाब रही तो उससे आशीष के मुतल्लिक बहुत कुछ उगलवा सकती है। हमें एक बार आशीष का ठिकाना मालूम हो जाए तो समझो मसला हल हो गया। हम अपनी पूरी कोशिश करके उसे वहाँ से निकाल लाएंगे और अगर निकालने में नाकाम रहे तो उसे देश पर कुर्बान होना पड़ेगा। हम अपना इतना अहम एजेंट पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की कस्टडी में नहीं छोड़ सकते। उसका लहजा फैसला कुन और शफ़ाक़ियत से भरपूर था। अरसे से इनके साथ काम करने की वजह से संध्या इनके इस तरीक़ाकार से वाकिफ़ थी। वो गैरों की तरह अपनों को भी खूब जी भर कर इस्तेमाल करने के बाद कोई बुरा वक्त पड़ने पर
ٹھوکر لگانے میں دیر نہیں کرتے تھے۔ ان کے نزدیک کوئی بھی آدمی بس اس وقت تک اہم رہتا تھا جب تک وہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، دوسری صورت میں وہ اسے کسی ٹیشو پیپر کی طرح ہاتھ پونچھ کر ڈسٹ بین میں پھینک دیتے تھے۔ میں نے تمہاری ساری بات سمجھ لی ہے، لیکن تم خود اچھی طرح یہ بات جانتے ہو کہ میرا وہ پرانا سیٹ اپ بکھر چکا ہے۔ ارملا، گیتا اور جولی کے انجام سے تم واقف ہو۔ میری وہ تینوں قابل قابل لڑکیاں اب میرے پاس کیا اس دنیا میں ہی نہیں رہیں۔ جولی کو تو مجھے خود مروانا پڑا تھا کہ وہ سجاد رانا کی نظروں میں آ گئی تھی۔ اب میرے لیے جو لڑکیاں کام کر رہی ہیں وہ کند ذہن اور عیاش سیاستدانوں کو تو بیوقوف بنانے کے لیے ٹھیک ہیں، لیکن آرمی انٹیلیجنس کے کرنل کو قابو کرنا ان کے بس کی بات نہیں۔ ان میں سے کسی کو میں نے ڈیوٹی سونپ دی تو وہ کرنل کو ہاتھ میں لینے کی بجائے خود بھی اس کے ہاتھ آ سکتی ہے، اس لیے میرے خیال میں تم اس کی بجائے کوئی اور طریقہ سوچو۔ اس نے اپنی مجبوری بتاتے ہوئے انکار کر دیا۔ مجھے چلانے کی کوشش مت کرو سنتھیا، میں ورما ہوں اور اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارا سب سے اہم مہرہ ابھی سلامت ہے۔ تم اسے یہ ڈیوٹی سونپ دو تو وہ ہر حال میں کامیاب لوٹے گی۔ وہ مکاری سے بولا، تم اتنے ہی حالات سے واقف ہو تو یہ بھی جانتے ہوگے کہ وہ پہلے ہی ایک اہم کام میں مصروف ہے اور اسے اس کی جگہ سے نہیں ہلایا جا سکتا، پہلے ہی اس کے لیے حالات بہت مشکل ہیں۔ سنتھیا نے سختی سے جواب دیا، مجھے اس کے حالات کا اچھی طرح علم ہے اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ چاہے تو کسی بھی بہانے 2-4 دن کے لیے خلاصی پا سکتی ہے۔ آشیش ہمارے لیے اتنا اہم نہیں ہوتا تو میں تم پر زور نہیں دیتا، مجھے آشیش والا مسئلہ ہر صورت حل کرنا ہے۔ سنتھیا پر اپنی باخبری کا روب جھاڑنے کے بعد وہ آخر میں کچھ نرم پڑ گیا۔ اوکے، میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں، پھر جو بھی سچویشن ہوئی تمہیں اس سے آگاہ کر دوں گی۔ اس بار سنتھیا نے بھی نرم رویہ اختیار کیا۔ وہ ایک مانی ہوئی سیکرٹ ایجنٹ تھی جو برسوں سے را اور موساد دونوں کے لیے کام کر رہی تھی۔ آج تک اس کی ڈبل ایجنٹ والی حیثیت نہیں کھل سکی تھی۔ در حقیقت وہ موساد کے لیے کام کرتی تھی اور را میں اس کی شمولیت کا مقصد محض موساد کے مفادات کا تحفظ تھا۔ را کے اعلیٰ سطحی افسران اس کی خدمات کو سراہتے تھے کیونکہ وہ پاکستان میں رہ کر بڑی کامیابی سے پاکستان کے خلاف کارکردگی دکھاتی رہتی تھی۔ موساد کی طرف سے بھی اسے کچھ اسی قسم کی ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں، لیکن ان ذمہ داریوں میں کچھ اضافہ اس حوالے سے ہو جاتا تھا کہ اسے راہ والوں کے تمام اقدامات سے موساد کے بڑوں کو آگاہ رکھنا ہوتا تھا۔ یقیناً موساد میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو در حقیقت راہ کے مفادات کے لیے کام کرتے ہوں گے۔ سنتھیا بہرحال ایسے کسی مشکوک فرد سے واقف نہیں تھی اور پوری تندہی سے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی تھی۔ ان ذمہ داریوں میں سے ایک بظاہر الگ تھلگ رہ کر افیون کی کاشت اور ہیروئن کی تیاری کے سلسلے میں چودھری کی کارکردگی پر نظر رکھنا بھی شامل تھا۔ وہ ان دنوں جس قسم کی زندگی گزار رہی تھی، کوئی شک نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کس قدر خطرناک عورت ہے۔ اس کی بظاہر سادہ اور بے ضرر شخصیت کے پیچھے جو سیکرٹ ایجنٹ موجود تھی، اس تک کسی کا پہنچنا آسان نہیں تھا، اور وہ مزے سے اعلیٰ افسران سے اہم ملکی راز اگلوانے سے لے کر بم دھماکے کروانے تک سب کچھ کر گزرتی تھی۔ صرف کوشش نہیں کرنی، ہر حال میں یہ کام کرنا ہے۔ اس کے نرم پڑتے ہی ورما نے مزید زور دیا، اوکے، تم بے فکر رہو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ بالآخر اس نے حامی بھر ہی لی، تھینکس، تم نے ہاں کر دی ہے تو اب میں سچ مچ بے فکر ہو گیا ہوں۔ اس بار ورما خوش ہو گیا اور چند ایک مزید رسمی جملے بول کر فون کال کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ ورما سے جان چھوٹتے ہی وہ دوسری اہم کالز میں مصروف ہو گئی۔ اسے آشیش کمار سے ایسی کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ اس کی خاطر اپنی اہم ایجنٹ کو مشکل میں ڈالتی، لیکن مجبوری یہ تھی کہ ایک طرف اسے راہ سے اپنی وفاداری کو ثابت کرنا تھا تو دوسری طرف وہ کرنل توحید کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ اسے امید تھی کہ اس پر کام کر کے وہ پاکستان کے کئی اہم راز معلوم کر سکتی ہے، چنانچہ رسک لینا مجبوری تھا۔ تم نے مجھے جو ڈیوائس بھجوائی تھی میں نے اس کا معائنہ کروا لیا ہے۔ تمہارا اندازہ درست تھا، وہ واقعی ایک نہایت حساس نوعیت کا مائکرو فون ہے جس کی مدد سے کافی طویل فاصلے سے بھی تمہاری گفتگو سنی جا سکتی تھی۔ ذیشان اسے جو کچھ بتا رہا تھا وہ پہلے ہی سمجھ چکا تھا، اس کے باوجود دھچکا سا لگا تھا۔ وہ تو اپنی دانست میں پوری رازداری سے دشمنوں کے خلاف برسر پیکار تھا، لیکن اب یہ جان کر کے دشمن
تو کب کا اس کے گھر میں نقب لگا چکا ہے، اپنی ہی جگہ چور سا بن گیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ یہ کھیل کب سے کھیلا جا رہا ہے اور اس کے کون کون سے راز ہیں جو دشمنوں کے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ میں تمہیں ایک ڈیٹیکٹر بھجوانے والا ہوں۔ اس ڈیٹیکٹر کی خصوصیت ہے کہ وہ مائکروفون اور جاسوسی کے لیے استعمال ہونے والے دیگر آلات کو بڑی مہارت سے پکڑ لیتا ہے۔ تم پر نظر رکھنے کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے توڑ کے لیے میرا بھیجا ہوا ڈیٹیکٹر بہت کارآمد ثابت ہوگا۔ دوسری طرف ذیشان نے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا۔ تھینک یو ذیشان، مجھے واقعی ایسی کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ تمہیں شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ہماری صفوں میں شامل ہو، اس لیے تمہارے مسائل کو حل کرنا ہمارا فرض ہے۔ ذیشان نے اسے جواب دیا اور مزید سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے بولا، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا اور اب موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے بھی یہ مشورہ دوں گا کہ اپنے کرب و جوار میں ایسے شخص کو تلاش کرو جو یہ سب کر رہا ہے۔ یہ مت سوچو کہ تمہارے ارد گرد موجود سارے لوگ تمہارے وفادار ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ قریب ترین لوگ ہی غداری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تمہارے شک ظاہر کرنے پر میں نے سی ایف پی کے اپنے یونٹ میں موجود ایک ایک فرد کو کھنگالنا شروع کر دیا ہے۔ اس یونٹ میں موجود ہر شخص ایسا ہے جس کے کریڈٹ پر کوئی نہ کوئی کارنامہ موجود ہے اور وہ ادارے اور ملک سے اپنی وفاداری کو ثابت کر چکا ہے۔ لیکن تمہارے شک ظاہر کرنے کے بعد میرے لیے ہر شخص مشکوک ہو گیا ہے۔ اب میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اپنے درمیان موجود اس غدار کو ڈھونڈ نہ نکالوں گا، یا پھر یہ کہ میرے لوگ بے قصور ثابت ہو جائیں گے۔ ذیشان بہت گمبھیر لہجے میں بول رہا تھا۔ اس نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ جب سے ذیشان نے سی ایف پی کو جوائن کیا تھا، بے حد سنجیدہ ہو گیا تھا اور پہلے سے کہیں زیادہ ذمہ دار محسوس ہونے لگا تھا۔ میں تمہارے مشورے پر ضرور عمل کروں گا۔ در حقیقت حالات ایسے ہیں کہ میں خود اسی نہج پر سوچنے کے لیے مجبور ہو گیا ہوں۔ اس نے ذیشان کو یقین دہانی کروائی۔ وش یو گڈ لک۔ امید رکھو کہ حالات تمہارے قابو میں آ جائیں گے اور کسی صورت اپنا مورال گرنے نہ دو۔ ذیشان یقینی طور پر اس کی کیفیات کو سمجھ رہا تھا، چنانچہ گفتگو کا سلسلہ منقطع کرنے سے پہلے اسے حوصلہ دینا ضروری سمجھا۔ اس کے خلوص کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کرتے ہوئے اس نے ایک گہرا سانس لیا اور بنگلے کے اندرونی حصے میں جانے کے لیے پلٹ گیا۔ احتیاط کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس فون کال کے لیے اس نے اندر کسی کمرے تک محدود رہنا مناسب نہیں سمجھا تھا اور لان کی کھلی فضا میں ذیشان سے گفت و شنید کی تھی۔ آپ کہاں تھے؟ میں آپ ہی کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی اسٹڈی میں جھانک کر آئی ہوں کہ آپ زیادہ تر وہیں پائے جاتے ہیں، لیکن آپ شاید کہیں باہر نکل گئے تھے۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، ماریا نے اسے دیکھتے ہی بولنا شروع کر دیا۔ اس نے اس دوران غور سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا، لیکن وہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی جس سے اسے اندازہ ہوتا کہ وہ اس کے ساتھ کسی قسم کا دھوکہ دہی کر رہی ہے۔ وہی معمول کا لب و لہجہ تھا اور وہی چہرے پر موجود سادگی اور سنجیدگی۔ وہ اس کو مشکوک افراد کی فہرست میں سب سے اوپر رکھنے کے باوجود اس پر شک کرنے میں تذبذب کا شکار تھا۔ کہیں گم نہیں ہوا، یہیں تھا، بس ذرا دیر کے لیے لان میں چہل قدمی کے لیے گیا تھا، اس نے جواب دیا اور آگے بڑھ کر ایک نشست سنبھال لی۔ موبائل پر گفتگو کا ذکر اس لیے بھی جان بوجھ کر گول کر دیا تھا کہ یہ نمبر بس مخصوص لوگوں کے لیے ہی تھا۔ دفتری امور اور میل جول کے لیے وہ الگ موبائل استعمال کرتا تھا۔ ماریا کے بیوی ہونے کے باوجود اس نے کبھی اسے یہ نمبر دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، بلکہ ایک طرح سے احتیاط ہی برتتا رہا تھا کہ کبھی یہ سیٹ کسی کے ہاتھ میں نہ جانے پائے۔ اپنی اس احتیاط کی وجہ سے اسے خاصا اطمینان تھا کہ یہ نمبر کسی غیر محفوظ ہاتھ تک نہیں پہنچا ہوگا۔ اصل میں آپ کو انفارم کرنا چاہتی تھی کہ کل میرا لاہور جانے کا پروگرام ہے۔ ایک فرینڈ کا فون آیا تھا جس ہاسٹل میں جاب کرتی تھی، وہاں کی انتظامیہ کی کوششوں سے ڈاکٹرز کا ایک سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے۔ موضوع اچھا ہے اور میری اس میں دلچسپی بھی ہے، تو میں نے سوچا کہ شرکت کر لی جائے۔ نالج کے ساتھ ساتھ پرانے فرینڈز اور کولیگز سے بھی ملاقات کا موقع مل جائے گا۔ ایز یو وش۔ مشابرم خان تمہیں لاہور پہنچا دے گا۔ اس نے بغیر کسی ہیل و حجت کے اسے اجازت دے دی۔ ویسے بھی وہ اس سے اجازت نہیں مانگ رہی تھی، صرف اطلاع دے رہی تھی، اور وہ اس کے اس رویے پر یوں بھی معترض نہیں تھا کہ ابتدا سے ہی اس نے ماریا پر اس قسم کی پابندیاں عائد نہیں کی تھیں
کہ وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس سے اجازت طلب کرے۔ اس کے نزدیک ماریا ایک باشعور، سمجھدار اور تعلیم یافتہ عورت تھی، جسے پوری شخصی آزادی حاصل ہونی چاہیے تھی۔ 3 روزہ سیمینار ہے۔ ہو سکتا ہے 1-2 دن میں مزید وہاں دوستوں کے ساتھ گزاروں۔ اتنے دن مشابرم خان وہاں رکا تو آپ کو پریشانی ہوگی۔ اس نے کسی خیال رکھنے والی بیوی کی طرح فکر مندی کا اظہار کیا۔ مشابرم خان تمہیں چھوڑ کر واپس آ جائے گا۔ وہاں ماموں جان کا ڈرائیور ہوگا، تم کہیں بھی آنے جانے کے لیے اس کے ساتھ چلی جانا۔ واپسی کے لیے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا صورت بنے گی۔ ہو سکتا ہے کہ 2-3 دن میں خود میرا لاہور کا چکر لگ جائے، ورنہ تم خود فون کر دینا تو میں مشابرم خان کو بھجوا دوں گا۔ وہ بہت سہولت سے اس کے سامنے تجاویز پیش کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں ایسا کوئی شائبہ نہیں تھا کہ وہ اسے شک کی نظر سے دیکھنے لگا ہے، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ وہ ابھی تک دل سے اس پر شک کر بھی نہیں رہا تھا۔ سوری، میں آپ کو بتانا بھول گئی، ممی کا بھی میرے ساتھ لاہور جانے کا پروگرام ہے۔ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کتنی سوشل خاتون تھیں، اور انہیں صرف اور صرف میری وجہ سے یہاں ایک گاؤں میں آ کر رہنا پڑ رہا ہے۔ بے شک وہ اپنی زبان سے شکوہ نہیں کرتیں، لیکن مجھے تو احساس ہے کہ میری وجہ سے ان کی زندگی بالکل چینج ہو گئی ہے۔ اس لیے جب میرا لاہور جانے کا پروگرام بنا تو میں نے انہیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی آفر کر دی۔ میرا خیال تھا کہ جتنا وقت میں اپنی مصروفیت میں گزاروں گی، ممی اپنے احباب سے ملاقات کر لیں گی، باقی بچا کچھا وقت ہم دونوں ماں بیٹی ایک ساتھ گزار لیں گے۔ انہوں نے میری آفر قبول کر لی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ہم کسی ہوٹل میں اسٹے کریں گے۔ ایکچولی انہیں ماموں جان کے گھر میں رکنا اچھا نہیں لگ رہا۔ ظاہری طور پر کافی ماڈرن نظر آنے کے باوجود وہ مشرقی ویلیوز کو اہمیت دیتی ہیں، اس لیے بیٹی کے سسرال میں رہنا پسند نہیں کرتی۔ پھر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے وقت بے وقت آنے جانے سے ماموں جان وغیرہ ڈسٹرب ہوں گے۔ ٹھیک ہے، جب تم سب کچھ طے کر ہی چکی ہو تو میں تمہارے پروگرام کو خراب کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ البتہ یہاں سے لاہور تک تم مشابرم خان کے ساتھ ہی جانا، کیونکہ مجھے تمہارا پبلک ٹرانسپورٹ سے جانا بالکل اچھا نہیں لگے گا، اور میرے خیال میں تمہاری ممی بھی اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کریں گی۔ اس نے نہایت سکون سے ماریا کی ساری بات سنی اور آخر میں اپنا فیصلہ سنایا۔ تھینک یو شہریار، مجھے خوشی ہے کہ آپ کو میرا اتنا خیال ہے۔ میرے ساتھ ممی کی مجبوری نہیں ہوتی تو میں خود بھی ماموں جان کی کوٹھی پر رکنا پسند کرتی۔ آفرین آنٹی اتنی خیال کرنے والی خاتون ہیں کہ ان سے مل کر ہمیشہ ہی اچھا لگتا ہے۔ اب بھی مجھے جیسے ہی موقع ملا ان سے ملاقات کے لیے ضرور جاؤں گی۔ اس نے مشابرم خان کے ساتھ جانے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ارادے سے بھی آگاہ کیا۔ اس سلسلے میں میری طرف سے تمہارے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تمہارا دل چاہے اور تم سہولت محسوس کرو تو ممانی جان سے ملنے چلی جانا، ورنہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ البتہ مجھے یہ فکر ضرور رہے گی کہ تم وہاں کنوینس کے لیے پریشان رہو گی۔ پریشانی کیسی؟ میں کرائے پر کوئی کار لے لوں گی، یا پھر ہوٹل سے بھی ایسی کوئی سہولت مل جائے گی۔ آج کے دور میں اس قسم کی باتوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس نے بے نیازی سے شانے اچکاتے ہوئے جواب دیا تو شہریار اس کی اس ادا کو دیکھتا رہ گیا۔ مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی وہ ڈاکٹر جو اس سے شادی کے نتیجے میں اپر کلاس میں داخل ہوئی تھی، کیسے اسے بتا رہی تھی کہ پیسے کے بلبوتے پر کون سے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور کیسی سہولتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جو مناسب سمجھو کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس نے کل اختیارات ماریا کو سونپ دیے تو وہ خوش ہو گئی اور فرتے جذبات سے اس کے قریب چلی آئی۔ تھینک یو سو مچ شہریار، آپ سچ مچ بہت اچھے ہیں۔ صوفے پر اس کے پہلو میں بیٹھ کر اس نے گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اور تم اس بہت اچھے شوہر کو اکیلا چھوڑ کر جا رہی ہو؟ اس نے بھی شکوہ کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ 2-4 دن کی تو بات ہے، اگر آپ نہیں چاہتے تو میں نہیں جاتی۔ وہ اس کے کچھ اور بھی قریب ہو بیٹھی اور اپنی ٹھوڑی اس کے بازو پر ٹکاتے ہوئے ایک ادا سے بولی۔ غربت کے ان لمحات میں شہریار نے اپنے جسم میں سنسناہٹ سی محسوس کی۔ یہ عورت اس کی بیوی تھی اور انہوں نے خلوت میں ایک دوسرے کے بھیدوں کو خوب جانا تھا، لیکن شاید کچھ بھید ایسے تھے جو دل کے نہاں خانوں میں ہی چھپے رہ گئے تھے، اور ان بھیدوں تک رسائی کے لیے اسے ماریا کو ڈھیل دینی ہی تھی۔ چنانچہ خود کو سنبھالتا ہوا نرمی سے بولا، میں نے تو صرف مذاق کیا تھا، تمہیں معلوم ہے کہ میں زبردستی کرنے والا آدمی نہیں ہوں۔ اگر تم لاہور جانا چاہتی ہو تو ضرور جاؤ،
میں اپنی خاطر تمہیں قطعی نہیں روکوں گا۔ سو کیوٹ، ماریا نے چہک کر اس کا رخسار چوما۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ کا یہی جواب ہوگا۔ وہ بہت خوش تھی۔ سارے شریف شوہر بیوی کی مانتے ہیں، میں نے کون سا کمال کیا ہے؟ اس نے بھی ہنس کر جواب دیتے ہوئے خوش مزاجی کا ثبوت دیا۔ موجودہ حالات میں دل کی ہر بات دل میں ہی رکھنی ضروری تھی، کیونکہ اگر ماریا مجرم تھی تو اسے اس کی کسی بات پر شک میں مبتلا ہو کر چوکنا ہونے کا موقع نہیں ملنا چاہیے تھا۔ بصورت دیگر بھی یہ راز راز ہی رہتا تو اچھا تھا، ورنہ ایک شک کا اظہار اس کی ازدواجی زندگی کو تباہ کر ڈالتا۔ آپ کی شرافت کی گواہ ہوں، جب ہی تو یہاں بیٹھ کر چھیڑ چھاڑ کر رہی ہوں۔ ہنسی میں اس کا ساتھ دیتے ہوئے ماریا نے اس کے بازو پر ہلکی سی چٹکی لی۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتی شرارت نے اسے کچھ اور بھی دلربا بنا دیا تھا۔ شہریار پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ ایسا کچھ تو تھا اس عورت میں کہ وہ اس سے محبت نہ کرنے کے باوجود اس کی قربت میں زندگی گزار رہا تھا۔ ایسے نہ دیکھیں، یہ ہمارا بیڈ روم نہیں ہے۔ وہ کچھ اور شریر ہوئی۔ تو پھر چلو وہیں چلتے ہیں۔ اس نے بھی جوابی وار کیا۔ آپ چلیں، مجھے تو اپنے لاہور کے سفر کے لیے پیکنگ کرنی ہے۔ اس نے یکدم ہی ہری جھنڈی دکھا دی اور ہنستی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ وہ خود کون سا خواہش مند تھا، سو وہیں آنکھیں موند کر بیٹھ گیا۔ ماریا کے لاہور کے سفر کے لیے اسے خود بھی تو تیاری کرنی تھی اور سوچنا تھا کہ کیا لائحہ عمل اختیار کرے۔ ماریا اور اس کی ممی سویرے ہی مشابرم خان کے ساتھ لاہور کے لیے روانہ ہو گئی تھیں۔ اس نے مشابرم خان کو اچھی طرح اس کی ڈیوٹی سمجھا دی تھی۔ بظاہر وہ ان دونوں کو ان کے پسندیدہ ہوٹل تک ڈراپ کرنے کے بعد واپس آ جاتا، لیکن حقیقت میں اسے وہیں رہ کر ان دونوں کے معاملات کی نگرانی کرنی تھی۔ اس مقصد کے لیے وہ شہریار کی گاڑی کو رانا ہاؤس میں چھوڑ دیتا اور خود اپنے لیے موٹر سائیکل کرائے پر لے لیتا۔ شہریار کی گاڑی ماریا کے لیے جانی پہچانی ہونے کی وجہ سے نگرانی کے لیے غیر موزوں تھی۔ اس گاڑی کو استعمال کرنے کی صورت میں مشابرم خان فوراً ہی نظر میں آ جاتا۔ موٹر سائیکل کے استعمال کا یہ فائدہ تھا کہ ایک تو موٹر سائیکل سوار کے لیے خود کو کسی کونے خدرے میں چھپا لینا آسان تھا، اور تعاقب کرتے ہوئے بھی وہ ہیلمٹ کے استعمال سے اپنا چہرہ چھپا سکتا تھا۔ مشابرم خان اس کی ساری ہدایات بغیر کسی ہی لہجت کے سنتا رہا، یہاں تک کہ اس کے چہرے پر بھی ایسا کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ اسے شہریار کے اپنی بیوی کی نگرانی کروانے پر حیرت یا کسی قسم کا تجسس ہے۔ وہ واقعی اپنے کام سے کام رکھنے والا ایک نہایت وفادار آدمی تھا، جس کے لیے حکم کی بجا آوری ہی سب سے اہم تھی۔ اس کے باوجود شہریار اس کے سامنے خفت محسوس کر رہا تھا اور جانتا تھا کہ زبان و تاثرات سے کسی قسم کا اظہار نہ کرنے کے باوجود مشابرم خان کے ذہن میں سوالات نے جنم تو ضرور لیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سوچ رہا ہو کہ صاحب کو اپنی بیوی کے کردار پر شک ہے، اور یہ ایک قابل شرم بات تھی، لیکن مجبوری یہ تھی کہ وہ ماریا والے معاملے کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر بات اس کے ذاتی مفاد کی حد تک ہوتی تو شاید وہ طرح دے بھی جاتا، لیکن یہ ملکی سالمیت کا معاملہ تھا۔ پچھلے کچھ عرصے میں جس طرح کے واقعات سامنے آتے رہے تھے، اس سے صاف ظاہر تھا کہ ملک دشمن ایجنٹس، خصوصاً راہ کے پٹھو، پوری طرح سے سرگرم ہیں اور پاکستان کی سالمیت کے درپے ہو چکے ہیں۔ دیکھا جائے تو اس قسم کے لوگوں سے نمٹنا اس کے فرائض منصبی میں شامل نہیں تھا، لیکن ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے وہ خود کو اس جنگ سے الگ تھلگ نہیں رکھ سکتا تھا۔ اسے اسی ملک میں جینا مرنا تھا، تو وہ اس ملک کے لیے جینے مرنے کا بھی حوصلہ رکھتا تھا۔ ملکی مفادات کے آگے اسے کوئی شخص اور رشتہ عزیز نہیں تھا، نہ ہی وہ اپنی ناک بچانے کے لیے اس معاملے کو مزید ٹال سکتا تھا۔ البتہ اس نے اتنی احتیاط ضرور کی تھی کہ ذیشان کو اس معاملے میں ملوث کرنے کی بجائے مشابرم خان سے کام لے رہا تھا، کیونکہ مشابرم خان اس کے لیے ہر فرد سے زیادہ قابل اعتماد تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ہر دو صورتوں میں بات اس کی ذات سے آگے نہیں بڑھے گی، اور اگر ماریا بے قصور ثابت ہوئی تو وہ اپنی ازدواجی زندگی کو پہلے ہی کی طرح چلاتا رہے گا۔ دوسری صورت میں ماریا کو اس کے بدترین انجام سے بھی کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ اس معاملے کو ہر زاویے سے سوچ لینے کے باوجود وہ شدید اضطراب کا شکار تھا۔ دفتری امور بھی اسی بے چینی کے ساتھ انجام دیے جا رہے تھے۔ عبد المنان نے تجویز پیش کی تھی کہ آج نورپور کا دورہ کر لیتے ہیں تاکہ وہاں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا جا سکے، لیکن اس نے یہ ذمہ داری اس کے شانوں پر ڈال کر خود جانے سے انکار کر دیا تھا۔
معمول کے کاموں کی انجام دہی کے دوران ماہ بانو اور اسلم کے شناختی کاغذات بھی اس تک پہنچ گئے اور مشابرم خان کا فون بھی آ گیا کہ وہ ماریا اور اس کی ممی کو لاہور پہنچا چکا ہے۔ اس موقع پر شہریار نے اسے ہدایت دی کہ وہ خود ہوٹل کے سامنے سے ہٹ کر گاڑی رانا ہاؤس پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ اس کام کے لیے وہ رانا ہاؤس فون کر کے کسی ملازم کو بھیج دے گا اور وہی ملازم اس کے لیے موٹر سائیکل بھی فراہم کر دے گا۔ اس نے یہ نئی ہدایت اس خیال سے دی تھی کہ یہ نہ ہو کہ مشابرم خان گاڑی پہنچانے رانا ہاؤس جائے اور اس دوران ماریا اپنی ممی کے ساتھ کہیں روانہ ہو جائے۔ یہ احکامات جاری کرنے کے بعد اسے قدر اطمینان ہوا تھا کہ جلد یا بدیر بلی تھیلے سے باہر آ جائے گی، لیکن بہرحال وہ مکمل طور پر پرسکون نہیں ہو سکتا تھا۔ اضطراب کی اس کیفیت سے گزرتے ہوئے اسے ماہبانوں کی کال موصول ہو گئی۔ تم نے بہت اچھے موقع پر فون کیا ہے، تمہارے کاغذات مجھ تک پہنچ چکے ہیں اور اب تم دونوں جب چاہو سول میرج کر سکتے ہو۔ اس نے خوش دلی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے اطلاع دی۔ ہم تو فوری طور پر یہ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ آپ کا ہے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ میری شادی میں ضرور شرکت کریں گے۔ ماہبانوں نے اسے یاد دلایا۔ مجھے اپنا وعدہ بہت اچھی طرح یاد ہے، تم جب کہو گی میں پہنچ جاؤں گا۔ اس نے بڑے وقار سے جواب دیا۔ یہ الگ بات تھی کہ دل میں ایک ملال سا تھا، وہ اسے نہیں پا سکا تھا۔ یہ دکھ اپنی جگہ، لیکن اسے ماہبانوں کا جیون ساتھی کے طور پر ایک مفرور ڈاکو کو منتخب کرنا بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اگر میں کہوں کہ آج ہی تو کیا آپ آ جائیں گے؟ وہ جانے کیوں اسے آزمانے پر تلی ہوئی تھی۔ ہاں، مجھے تھوڑی مشکل تو ضرور ہوگی، لیکن میں ضرور آ جاؤں گا، اس نے صاف لہجے میں جواب دیا۔ تو کچھ دیر کے لیے لائن پر خاموشی سی چھا گئی، پھر ماہبانوں کی نمناک سی آواز سنائی دی۔ تو پھر آ جائیں، دیر ہو گئی تو کہیں میرے لیے اپنے وعدے کی پاسداری کرنا مشکل نہ ہو جائے۔ اسے ایک جملے میں کیا نہیں تھا، وہ اپنی جگہ تڑپ سا گیا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کے جذبے کوئی اس سے پوشیدہ تو نہیں تھے جو وہ اس کی کیفیت کو محسوس نہ کر سکتا، یا اسے اتنی بات سمجھ نہ آتی کہ اس کا اسلم سے شادی کا فیصلہ محض ایک سمجھوتا ہے۔ جب دل نہیں مانتا تو خود پر جبر کیوں کرتی ہو؟ مت کرو یہ شادی، میں تمہیں تنہا ہی ملک سے باہر بھجوا دوں گا۔ باہر رہ کر تم اطمینان سے اپنی تعلیم مکمل کرنا، اور جب تمہیں اپنے معیار کا کوئی شخص ملے تو اس سے شادی کر لینا۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے لیے تمہارے پاس ابھی بہت وقت ہے۔ اس نے اسے سمجھانے کی ایک اور کوشش کی۔ وقت کی بات رہنے دیں ایسی صاحب، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ساری زندگی کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پاتا، اور کبھی زندگی بھر کے فیصلے ایک لمحے میں ہو جاتے ہیں۔ رہی میری کم عمری کی بات، تو یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ میں اتنی سی عمر میں جتنے تجربات سے گزر چکی ہوں، عام طور پر لڑکیاں ساری زندگی میں بھی اتنے برے تجربات سے نہیں گزرتیں۔ اس لیے مجھ میں انسانوں کی پرکھ بھی عام لڑکیوں کے مقابلے میں تھوڑی زیادہ ہے۔ آپ کا قانون چاہے اسلم کو کسی بھی نام سے پکارے، میرے نزدیک وہ حالات کا مارا ہوا ہے جو بہت آسانی سے سنبھل جائے گا اور اپنی مثبت خصوصیات کے ساتھ زندگی گزار سکے گا۔ وہ کسی جہاں دیدہ عورت کی طرح اس کی بات کا جواب دے رہی تھی۔ اگر تم اسلم کو صرف ہمدردی میں اپنا رہی ہو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے اس سے شادی کیے بغیر بھی اسے ملک سے باہر نکلوا دوں گا، تاکہ وہ پوری آزادی کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر سکے۔ وہ ہر حال میں اسے اس کے غلط فیصلے سے روک لینا چاہتا تھا۔ میں اسلم کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس کی نئی زندگی کے آغاز کے لیے میرا وجود آکسیجن کی طرح لازم و ملزوم ہے۔ اس نے بڑی شدت سے میرے ساتھ جینے کا خواب دیکھا ہے۔ میں اسے نہ ملی تو وہ جی نہیں سکے گا، اس نے نہایت درد مندی سے بتایا۔ لگتا ہے اسے بہت قریب سے جاننے لگی ہو۔ جانے کیوں وہ طنز کر گیا۔ جواباً ماہبانو کچھ نہیں بولی تو اسے خود ہی اپنی زیادتی کا احساس ہوا۔ سوری، میں کچھ زیادہ ہی بول گیا ہوں۔ تم مجھے ایڈریس بتاؤ کہ میں کہاں پہنچوں۔ میں ابھی آدھے گھنٹے میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ اگر تمہاری تقدیر میں لکھا ہے تو تمہاری شادی آج ہی کی تاریخ میں اسلم سے ہوگی۔ شرمندگی کا اظہار کرتے کرتے آخر میں اس کا لہجہ پرعزم ہو گیا۔ آپ ایسا کیجئے کہ مینار پاکستان پر پہنچ جائیں، پھر جہاں بھی جانا ہوگا ہم ساتھ چلیں گے۔ ذرا دیر سوچنے کے بعد ماہبانوں نے اس سے کہا تو اس نے رضامندی ظاہر کرتے ہوئے سلسلہ منقطع کر دیا اور خود عبد المنان کو بلا کر اسے ہدایات دینے لگا۔ ان ہدایات میں عبد المنان کو آج کے دن نورپور جانے سے منع کرنا بھی شامل تھا۔ یہ کام اس کے بجائے دفتر کا کوئی دوسرا بندہ بھی کر سکتا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں البتہ عبد المنان کا یہاں رہنا بہت ضروری تھا۔
اسے ہدایات دینے کے بعد اس نے چند ایک مزید ضروری امور نمٹائے اور حسب وعدہ آدھے گھنٹے میں دفتر سے روانہ ہو گیا۔ اس کی ذاتی گاڑی میں تو اس وقت مشابرم خان ماریہ کو لاہور چھوڑنے گیا ہوا تھا، اس لیے ناچار اسے دفتر کی گاڑی استعمال کرنی پڑی۔ گاڑی وہ خود ڈرائیو کر رہا تھا اور عبد المنان کی پیشکش کے باوجود اس نے کسی اور ڈرائیور کو ساتھ لے جانا پسند نہیں کیا تھا۔ مشابرم خان کی بات پھر بھی الگ تھی، لیکن اس وقت وہ جس نجی نوعیت کے کام سے جا رہا تھا، کسی دوسرے شخص کو اپنے ساتھ لے جانا گوارا ہی نہیں کر سکتا تھا۔ مہبانوں کا معاملہ اتنا نازک تھا کہ وہ اس کے سلسلے میں اپنے سائے پر بھی بھروسہ کرنے میں ڈرتا تھا۔ وہ خانمہ برباد لڑکی اگر اس کی کسی کوتاہی کے سبب مزید مشکل میں پڑ جاتی تو وہ سخت پچھتاوا اور ندامت محسوس کرتا۔ اس پچھتاوے سے بچنے کے لیے ہی تو وہ اس کے لیے بہت کچھ قانون کی حدود سے نکل کر بھی کرنے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ اگر وہ آباد ہو جاتی تو اسے اپنے دل کی بربادی کا ذرا ملال نہ رہتا۔ خیالوں میں غلطاں وہ مسلسل آگے بڑھتا چلا گیا، لیکن پھر تھکن کا سا احساس ہونے لگا۔ یہ تھکن اس سفر کی نہیں تھی، کئی دن سے اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ کل رات بھر بھی وہ ماریہ کے کردار کے بارے میں سوچتا رہا۔ اعصابی کشیدگی نے اسے ڈھنگ سے ناشتہ بھی نہیں کرنے دیا تھا، اور وہ پہلے دفتری مصروفیات کے بعد اب اس سفر میں مبتلا ہو گیا تھا۔ گاڑی بھی ذاتی نہیں تھی، اس لیے چلانے میں تھوڑی سی الجھن ہو رہی تھی۔ اس نے مناسب سمجھا کہ راستے میں رک کر کہیں سے گرما گرم چائے پی لے تاکہ طبیعت تھوڑی فریش ہو جائے۔ عام حالات میں وہ جب بھی لمبے سفر پر نکلتا تھا، راستے کی ضروریات کے مطابق سامان گاڑی میں رکھوا لیتا تھا، لیکن آج کچھ عجلت کے باعث اور کچھ اپنی ذہنی کیفیت کے سبب ایسی کوئی تیاری نہیں کی تھی، اور گاڑی میں سوائے سادہ پانی کی بوتل کے خورد و نوش کی کوئی شے موجود نہیں تھی۔ ذہن میں رکنے کا خیال آیا تو اس نے آنے والے پہلے ہوٹل پر ہی گاڑی روک لی۔ اس ہوٹل پر اترنے کے بعد اسے یاد آیا کہ یہ وہی مقام ہے جہاں سے اس کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی رونما ہوئی تھی۔ ماریہ سے شادی کا فیصلہ اس ہوٹل کے ہی ایک چھوٹے سے کمرے میں قیام کا مرہون منت تھا۔ یہاں اس نے اپنی ذات کا فخر و غرور لٹا دیا تھا، اور پھر تاوان میں عمر بھر کے لیے ماریہ کا ساتھ قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ آج بھی اپنی زندگی کے ان تاریک لمحوں پر حیران ہوتا تھا جب ماریہ کے وجود نے اس سے اس کی ساری سدھ بدھ چھین لی تھی۔ مانا کہ وہ حسین اور پرکشش تھی، لیکن اس کی زندگی میں خوبصورت لڑکیوں کی کون سی کمی رہی تھی جو وہ ماریہ کے ساتھ تنہائی ملتے ہی آپے سے باہر ہو گیا۔ قدموں کی وہ لغزش آج اس کے جی کا جنجال بنی ہوئی تھی، اور وہ ماریہ کو گلے میں پھنسی ہوئی ہڈی کی طرح نہ تو نگل سکتا تھا اور نہ اگل سکتا تھا۔ یہ لو صاحب، اسپیشل دودھ پتی ہے۔ اس کی فرمائش پر نہایت پھرتی سے اس کی ٹیبل تک چینک اور پیالی پہنچانے والے ہوٹل کے چھوٹے نے مخصوص لب و لہجے میں اس کے قریب آ کر کہا، تو وہ سامنے دھری چائے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ چھوٹا آرڈر پورا کر کے فوراً ہی وہاں سے ہوا ہو گیا تھا۔ یہ ایک خاصا مصروف ہوٹل تھا، جہاں پرائیویٹ کاروں سے لے کر عام بسوں میں سفر کرنے والے مسافروں تک سب ہی رکتے تھے۔ اسی وجہ سے ہوٹل کے مختصر سے عملے کو خاصا فعال رہنا پڑتا تھا۔ وہ چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتا ہوا یوں ہی اپنے ارد گرد پھیلی افراتفری کا جائزہ لینے لگا۔ وہ وقت ایسا تھا کہ زیادہ تر لوگ چائے پینے پر ہی اکتفا کر رہے تھے۔ بس اکا دکا ہی افراد ایسے تھے جن کے آگے کھانے کی پلیٹیں نظر آ رہی تھیں۔ کھانے کا اصل وقت 1.5-2 گھنٹے بعد ہوتا، پھر یقیناً ترتیب الٹ جاتی اور وہاں چائے نوشوں کی بجائے کھانا تناول کرنے والوں کا رش بڑھ جاتا۔ اپنی فراغت اور تنہائی کے باعث آزادی سے ارد گرد کی ٹیبلوں کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے سے کچھ فاصلے پر موجود ایک چہرے کو دیکھ کر وہ ذرا چونک گیا۔ وہ چہرہ اسے کچھ شناسا لگا تھا، لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ اس سے نظر ملتے ہی وہ شخص کچھ بوکھلا سا گیا اور فوراً ہی چائے کی پیالی ہونٹوں سے لگا کر منہ پھیر لیا۔ اس شخص کے اس رد عمل نے اسے حیرت میں مبتلا کر دیا۔ وہ جب اس شخص کی طرف متوجہ ہوا تھا تو وہ پہلے ہی سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن نظر ملنے پر نہ صرف فوراً ہی انجان بن گیا، بلکہ کچھ اس طرح سے ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے اس کی سرے سے شہریار کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اس کے اس رد عمل پر بے چینی محسوس کرنے کے باوجود وہ انجان بن گیا، اور چائے ختم کر کے اس کا بل ادا کرنے تک دانستہ خود کو انجان ہی ظاہر کرتا رہا۔ لیکن اسے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ جب وہ بل کی ادائیگی کے بعد وہاں سے اٹھا تو اس شخص نے بھی عجلت میں اپنی جگہ چھوڑ دی اور اس سے بھی زیادہ تیز قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔
شہریار باہر نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھا تو وہ شخص بھی پیچھے کچھ فاصلے پر کھڑی اپنی گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ اس شخص کا انداز ایسا تھا کہ شہریار چونک گیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھنے کے باوجود تذبذب کے باعث انجن سٹارٹ نہیں کر سکا۔ پچھلی گاڑی میں موجود شخص نے البتہ اس کا انتظار نہیں کیا اور اپنی گاڑی آگے نکال لے گیا۔ اس کی اس حرکت سے شہریار کے دل میں جو موہوم سا اندیشہ پیدا ہوا تھا کہ شاید وہ شخص اس کا تعاقب کر رہا ہے، وہ دور ہو گیا، لیکن اس کے ذہن میں پیدا ہونے والی الجھن ہنوز اپنی جگہ موجود تھی۔ اس نے گاڑی ہوٹل سے آگے بڑھا لی، اس کے باوجود اس شخص کا خیال اپنے ذہن سے نہیں جھٹک سکا تھا۔ اسے رہ رہ کر یہ خیال آ رہا تھا کہ اس شخص کی صورت اسے شناسا کیوں محسوس ہو رہی تھی۔ آخر کار آدھے گھنٹے کی مغز ماری کے بعد اس کے ذہن میں روشنی سی چمکی۔ اس شخص کو وہ اس سے قبل بھی مذکورہ ہوٹل میں ہی دیکھ چکا تھا۔ شاید وہ ویٹر تھا اور جس روز وہ ماریا کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہاں رکا تھا، یہی شخص ماریا کی مطلوبہ دوائیں لینے کسی قریبی قصبے وغیرہ تک گیا تھا، لیکن آج تو اس کی جون ہی بدلی ہوئی تھی۔ وہ کہیں سے بھی اس معمولی ہوٹل کا ملازم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے جسم پر بیش قیمت لباس تھا اور وہ جس گاڑی میں گیا تھا وہ بھی لاکھوں کی مالیت کی تھی۔ جانے قلیل عرصے میں اس کی ایسی کیا کایا پلٹ ہوئی تھی کہ وہ بالکل بدل کر رہ گیا تھا۔ کچھ دیر وہ مزید سوچتا رہا، لیکن پھر یہ خیال آنے پر کہ خام خواہ اپنی توانائیاں ایک غیر متعلق شخص کے متعلق سوچنے میں برباد کر رہا ہے، آنے والے خیالات کو ذہن سے جھٹک دیا، لیکن دماغ کو چین ہی کہاں تھا۔ کبھی ماریا کی تصویر پردہ خیال پر ابھرتی تو کبھی ماہبانوں کی متوقع شادی کا خیال آ جاتا اور دل ہی دل میں وہ اسلم پر رشک کرنے لگتا جسے اتنا انمول اور معصوم حسن ملنے والا تھا۔ جانے وہ دلہن بن کر کیسی لگتی، بری لگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بس یہ سوچنا تھا کہ اس کے حسن کے سامنے چاند شرما کر بادلوں میں چھپ جاتا ہے یا سورج کو اپنی ضیاء کم لگتی ہے۔ اس کے معصوم حسن کے سامنے تو مس ورلڈ کا نپا تلا اور کئی ججوں کی آراء سے مستند ٹھہرایا ہوا حسن بھی بے معنی تھا۔ پھر دلہن کے روپ کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے۔ عام سی لڑکی بھی جب ارمانوں کے ساتھ سہاگ کا جوڑا پہنتی ہے تو بلی ہی معلوم ہوتی ہے، لیکن جانے ماہبانوں کے لیے کسی نے وہ خصوصی جوڑا خریدا بھی تھا یا نہیں۔ اس نے اسے مینار پاکستان پر بلوایا تھا اور ظاہر ہے اس عوامی جگہ پر تو وہ 16 سنگھار کیے دلہن کے روپ میں جلوہ افروز نہیں ہو سکتی تھی، یعنی وہ بغیر سج دج کے ہی دلہن بننے جا رہی تھی۔ یہ خیال ذہن میں آیا تو اس کے دل پر ایک گھونسا سا پڑا۔ آخر ہر لڑکی کی طرح اسے بھی تو حق تھا کہ سہاگ کا سرخ رو پہلا جوڑا پہنے، لیکن اس کا ایسا کوئی عزیز تھا ہی کب جو اس کے لیے یہ اہتمام کرتا۔ وقت کے گرداب میں پھنسی اس لڑکی کا ہر رشتہ تو اس سے چھین لیا گیا تھا۔ اس کے پیاروں میں سے کچھ کو موت نے نگل لیا تھا اور کچھ ویسے ہی اس سے جدا ہو گئے تھے۔ شاید اپنی اسی شدید تنہائی کی وجہ سے اس نے اپنی شادی کے اہم موقع پر اسے مدعو کیا تھا، یقیناً اپنا واحد عزیز مان کر۔ تو پھر اس کا بھی فرض بنتا تھا کہ اس کا مان رکھتے ہوئے اپنے بے نام رشتے کا حق ادا کرتا۔ وہ لاہور کی حدود میں داخل ہوا تو اس کی گاڑی کا رخ خود بخود ہی ایک بڑے شاپنگ سینٹر کی طرف ہو گیا۔ اس شاپنگ سینٹر میں ایسے کئی بوتیکس تھے جہاں وہ بھاری رقم کے عوض فوری طور پر تیار شدہ برائیڈل ڈریس خرید سکتا تھا۔ گاڑی شاپنگ سینٹر کی پارکنگ میں کھڑی کر کے اس نے رسٹ واچ میں وقت دیکھا۔ وہ کافی تیز رفتاری سے آیا تھا، اس لیے وقت کی خاصی بچت ہو گئی تھی اور ماہبانوں سے مینار پاکستان پر ملنے وہ دن کی روشنی میں آرام سے پہنچ سکتا تھا۔ اس بات کا اطمینان ہو گیا تو اس نے قدم ایک مشہور بوتیک کی طرف بڑھا دیے۔ ماضی میں اسے اس قسم کی شاپنگ کا کوئی تجربہ نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کی اپنی شادی کے موقع پر بھی وہ ساری خریداری آفرین رانا نے ہی کی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ ماہبانوں کے لیے ایک عمدہ روسی جوڑے کا انتخاب کرنے میں کامیاب رہے گا۔ وہ بوتیک میں داخل ہوا تو سیلز گرل نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کی خریداری کی نوعیت جان کر مہذبانہ لہجے میں بولی، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں آپ کو کیٹلاگ دکھا دیتی ہوں۔ کیٹلاگ کی مدد سے آپ اپنی پسند کے ڈریس کا آرڈر دے سکتے ہیں اور اس میں اپنی پسند کے مطابق رد و بدل بھی کروا سکتے ہیں۔ ہمارا بوتیک طے شدہ وقت پر آپ کا آرڈر تیار کر دے گا۔ نہیں، میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے، میں ابھی بالکل تیار شدہ ڈریس خریدنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے اس کا جواب یہی ہونا چاہیے تھا، جسے سن کر سیلز گرل نے
ذرا سا تأمل کیا اور پھر اپنی ایک ہیلپر کی مدد سے اسے تیار شدہ عروسی جوڑے دکھانے لگی۔ وہ سارے ہی جوڑے یقینی طور پر قیمتی اور بیش قیمت تھے، لیکن اسے کوئی ایک بھی مہبانوں کے لیے نہیں جچ رہا تھا۔ سیلز گرل خندہ پیشانی سے اس کی ریجیکشن برداشت کر رہی تھی۔ اس کی ہیلپر بھی تندہی سے ڈبے نکال نکال کر لا رہی تھی۔ اتفاق سے اسی وقت سیلز گرل کے موبائل پر کوئی کال آنے لگی اور وہ اسے ایکسکیوز کرتی ہوئی ایک سائڈ پر ہو کر کال سننے لگی۔ اس دوران ہیلپر لڑکی نے اسے انتظار کی زحمت سے دوچار نہیں کیا اور خود ملبوسات نکال کر دکھانے لگی۔ اس کے دکھائے ہوئے ایک سرخ عروسی جوڑے نے شہریار کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ کندھاری انار جیسے سرخ رنگت والے اس جوڑے کا کپڑا بے حد نفیس تھا، جسے رنگ برنگے پتھروں کے امتزاج سے بوجھل کیا گیا تھا۔ جوڑا سلی ہوئی حالت میں بالکل تیار تھا اور اسے دیکھ کر شہریار کو یوں لگا تھا جیسے یہ مہبانوں کے لیے ہی تیار کیا گیا ہو۔ مجھے یہ ڈریس خریدنا ہے۔ اس نے فوراً ہی لڑکی کو اپنی پسند سے آگاہ کیا۔ اوہ ایمن، تم نے یہ سوٹ کیوں دکھایا؟ اسے تو مسز تنویر نے اپنی بیٹی کے لیے آرڈر پر تیار کروایا ہے۔ اسی اثناء میں کال سننے کے لیے ایک سائڈ پر ہو جانے والی سیلز گرل نے واپس آ کر اپنی ہیلپر کو ٹوکا اور پھر اس کی طرف متوجہ ہوتی ہوئی کاروباری مسکراہٹ کے ساتھ بولی، سوری سر، میری اسسٹنٹ نے غلطی سے آپ کو کسی اور کا آرڈر کیا ہوا ڈریس دکھا دیا ہے۔ آپ اس کے علاوہ کوئی اور ڈریس دیکھ لیں۔ ہمارے بوتیک پر اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور قیمتی برائڈل ڈریسز موجود ہیں۔ یقیناً آپ کو ان میں سے کوئی ضرور پسند آئے گا۔ سوری مس، مجھے یہی چاہیے۔ آپ اپنی آنر سے معلوم کر لیں، ہو سکتا ہے وہ اس سلسلے میں کچھ کر سکیں۔ مجھے بہرحال یہ سوٹ ابھی اور ہر قیمت پر چاہیے۔ اس نے اپنا ماضی الضمیر پوری وضاحت سے بیان کر دیا، جسے سن کر سیلز گرل کے چہرے کے تاثرات کچھ بدل سے گئے اور وہ نہایت خلیقانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آپ ضد کر رہے ہیں تو میں میڈم سے بات کر کے دیکھتی ہوں۔ آپ پلیز کچھ دیر یہاں بیٹھ کر ویٹ کر لیں۔ وہ کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل کر باہر آئی اور اپنی اسسٹنٹ سے بولی، ایمن، ان صاحب کو ان کی پسند کے مطابق چائے، کافی یا جو بھی یہ لینا چاہیں سرو کرو۔ میں ابھی میڈم سے ڈسکس کر کے آتی ہوں۔ اس کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی ایمن نامی لڑکی شہریار کی خدمت پر کمر بستہ نظر آنے لگی، لیکن اس وقت وہ کچھ بھی کھانے پینے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے صاف لفظوں میں انکار کر کے یوں ہی وہاں بیٹھا رہا اور بے مقصد ادھر ادھر نظریں گھمانے لگا۔ بوتیک کی بناوٹ خوبصورت تھی اور وہاں تعمیر میں شیشوں اور آئینوں کا بے تحاشا استعمال کیا گیا تھا۔ شیشوں والی دیواروں کی وجہ سے باہر سے ہی اندر موجود ملبوسات نظر آنے لگتے تھے اور گاہک خود بخود ہی اندر کھنچے چلے آنے پر مجبور ہو جاتے تھے، جبکہ آئینوں کا استعمال یقیناً اس لیے کیا گیا تھا کہ خواتین ملبوسات کو اپنے ساتھ لگا کر اندازہ کر سکیں کہ کون سا رنگ اور جوڑا ان پر سج رہا ہے۔ مقصد بہرحال جو بھی رہا ہو، وہ تو اس وقت ایک آئینے میں اس چہرے کی جھلک دیکھ کر بھونچ کا رہ گیا، جسے دوران سفر بھی ہوٹل پر دیکھ کر چونکا تھا، لیکن پھر نظر انداز کر دیا تھا۔ اس چہرے کا آج ہی کے دن میں اتنی جلدی دوبارہ نظر آنا محض اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا یہ شخص میرا تعاقب کر رہا ہے؟ لیکن کیوں؟ اس کے ذہن میں سوالات ابھرے۔ وہ تو ہوٹل سے اس کے گاڑی آگے نکال لے جانے پر اس کی طرف سے قطعی بے پرواہ ہو گیا تھا، لیکن اب حالات بتا رہے تھے کہ یہ بے پرواہی مناسب نہیں تھی۔ اب بھی وہ بے شک آئینے میں اس کے چہرے کی ایک جھلک ہی دیکھ سکا تھا، لیکن یہ ضروری تھا کہ پوری طرح ہوشیار رہے۔ مبارک ہو سر، میں نے میڈم کو آپ کے حق میں راضی کر لیا ہے۔ ہم مسز تنویر کو ان کا آرڈر دوبارہ تیار کر کے دے دیں گے، لیکن ظاہر ہے وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں کافی مشکلات اور اخراجات کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کے لیے آپ کو زحمت اٹھانی پڑے گی۔ بوتیک کی مالکن سے مذاکرات کے لیے جانے والی سیلز گرل نے اسے خوشخبری سنانے کے ساتھ ساتھ کاروباری سی تمہید بھی باندھنا شروع کر دی۔ وہ اس تمہید کا مقصد سمجھ سکتا تھا، چنانچہ نہایت سنجیدگی سے بولا، آپ مجھے پرائس بتا دیں۔ جواباً سیلز گرل نے اسے ایک ہوش ربا کی رقم بتائی، جو یقیناً عام حالات میں اس جوڑے کی قیمت سے دگنی تگنی ہی تھی، لیکن وہ کسی قسم کی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، چنانچہ خاموشی سے کریڈٹ کارڈ کی مدد سے پیمنٹ کر دی اور پیک شدہ عروسی جوڑے کا ڈبہ لیے بوتیک سے باہر نکل گیا۔ اب اسے پروگرام کے مطابق مینار پاکستان کی طرف جانا تھا، لیکن اس طرف کا رخ کرنے سے پہلے اسے اپنے تعاقب کار کو بھی دیکھنا تھا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے مہبانوں کو موبائل پر اپنی لاہور آمد کے بارے میں باخبر کر دیا،
تاکہ وہ کسی اندیشے کا شکار نہ ہو، لیکن فوری طور پر مینار پاکستان تک پہنچنے سے منع کر دیا اور اسے ہدایت دی کہ وہاں آنے کے لیے وہ اس کے فون کا انتظار کرے۔ اس طرف سے فارغ ہو کر وہ پوری طرح اپنے تعاقب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بہت جلد اس کی نظروں نے اس کلٹس کو تلاش کر لیا جو کافی فاصلے سے اس کے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ تعاقب کرنے والا بہت ہوشیاری سے اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ اگر اس نے بوتیک کے آئینے میں اس کے چہرے کی جھلک نہ دیکھ لی ہوتی تو کبھی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس شخص سے پیچھا چھڑانے کی بجائے اچھی طرح نمٹنا ہے تاکہ کھل کر اپنے دشمنوں کو دیکھ سکے۔ اپنے پاس پسٹل کی موجودگی کی یقین دہانی کرنے کے بعد اس نے جان بوجھ کر آہستہ آہستہ گاڑی مصروف شاہراہوں کی بجائے ایسے راستے پر ڈال لی جہاں کم سے کم ٹریفک تھا، اور پھر بالکل ہی سنسان راستے کی طرف نکل پڑا۔ کلٹس اس کے پیچھے تھی اور فاصلہ کافی زیادہ ہونے کے باوجود وہ درمیان میں دوسری گاڑیاں نہ ہونے کے سبب اسے صاف دیکھ سکتا تھا۔ اس موقع پر اس نے ایک خطرناک قدم اٹھایا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ جس سڑک سے گزر رہا ہے آگے جا کر اس پر دائیں جانب ایک راستہ نکلے گا۔ اس نے یکدم ہی اپنی گاڑی کی رفتار بہت تیز کر دی اور جیسے ہی دائیں جانب جانے والا وہ راستہ نظر آیا، سیدھی چلتی گاڑی کو اس پر موڑ لیا اور پھر گاڑی بیک کر کے پہلے والے راستے پر واپس آیا، لیکن اب اس کی گاڑی آگے کی بجائے واپس پیچھے کی طرف دوڑ رہی تھی، یعنی اب اس کی گاڑی اور کلٹس کا رخ ایک دوسرے کی جانب تھا۔ کلٹس کو ڈرائیو کرنے والا یقیناً صورتحال میں آنے والی اس اچانک تبدیلی پر کچھ گڑبڑا گیا اور خود کو انجان ظاہر کر کے وہاں سے نکلنا چاہتا تھا، اس لیے ہارن پر ہارن دے کر شہریار کو راستہ دینے کا اشارہ کرنے لگا، لیکن اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سڑک کی چوڑائی کم ہونے کی وجہ سے وہ اپنی کوشش میں کامیاب بھی تھا، اور گاڑی کے بالکل درمیان میں ہونے کی وجہ سے کلٹس والے کے پاس یہ گنجائش نہیں تھی کہ وہ دائیں یا بائیں سے نکل سکے۔ دونوں گاڑیوں کا تصادم ہونے سے قبل اس نے بریک لگا کر جھٹکے سے اپنی گاڑی روک لی۔ کلٹس ڈرائیور نے بھی عین اسی وقت یہی قدم اٹھایا۔ یقینی طور پر وہ ڈر گیا تھا کہ کہیں یہ پاگل آدمی اپنی گاڑی کو میری گاڑی سے نہ ٹکرا دے۔ یہ کیا جہالت ہے؟ کیا تم اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی مارنا چاہتے ہو؟ تم جیسے پاگل آدمی کو گاڑی چلانے کی اجازت کس نے دی ہے؟ دونوں گاڑیاں چند فٹ کی دوری سے ایک دوسرے کے سامنے رکیں تو کلٹس والا دھاڑتا ہوا باہر نکلا۔ وہ اپنے رویے سے بالکل ایسا ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ اس سے قطعی انجان ہو اور سڑک پر ایک انجان آدمی کی فاش غلطی پر اسے غصے سے ٹوک رہا ہو۔ اس کے ہر رد عمل سے بے نیاز شہریار پرسکون انداز میں اپنی گاڑی سے باہر آیا اور اس پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ اس کی دائیں جانب کی ابھری ہوئی جیب میں کوئی ہتھیار موجود ہے۔ میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ اپنی گاڑی ایک طرف کرو تاکہ میں اپنی گاڑی آگے نکال سکوں۔ اس کے پرسکون انداز نے اس شخص کو تھوڑا سا گڑبڑا دیا تھا، لیکن وہ اپنی کیفیت کو تیش دکھا کر چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم اتنے ناراض کیوں ہو رہے ہو مسٹر؟ میں نے تو تمہارے ساتھ تعاون کے لیے گاڑی روکی ہے۔ مجھے تم پر رحم آ رہا تھا کہ خام خواہ پچھلے کئی گھنٹوں سے میرے پیچھے گھومنے میں اپنا پیٹرول پھونک رہے ہو۔ ایسا کرو کہ تم میری گاڑی میں ہی آ کر بیٹھ جاؤ، اس طرح تم زیادہ زحمت سے بچ جاؤ گے۔ اس کا لہجہ بے شک پرسکون اور ٹھہرا ہوا تھا، لیکن انداز میں ایسی کاٹ تھی کہ وہ شخص بوکھلا کر رہ گیا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں تمہارے پیچھے گھوموں؟ وہ بظاہر اپنی مدافعت کر رہا تھا، لیکن اس کا جسم اس طرح سے تن گیا تھا کہ لگتا تھا کہ وہ ضرورت پڑنے پر کچھ بھی کر گزرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ میرے پاس اس غلط فہمی کی بڑی ٹھوس وجہ ہے۔ میں اتنے زیادہ اتفاقات کا قائل نہیں ہوں کہ یہ مان سکوں کہ تم اتفاق سے اس ہوٹل میں میرے ساتھ تھے، اتفاق سے میرے ساتھ ساتھ لاہور پہنچے، اتفاق سے اس شاپنگ سینٹر میں بھی پائے گئے جہاں میں موجود تھا، اور اب اتفاق سے اس سڑک پر بھی میرے ساتھ موجود ہو۔ صاف صاف بتاؤ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ آرام سے بولتے بولتے آخر میں اس کا لہجہ بالکل سرد ہو گیا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہتے ہوئے وہ اپنے موقف پر ڈٹا ہوا تھا۔ میں اپنی اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ تم میرے ساتھ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، اگر میری تسلی ہو گئی تو تمہیں چھوڑ دوں گا۔ وہ اس وقت بالکل مختلف موڈ میں تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ اس شخص نے ہیجان زدہ ہو کر جیب سے ریوالور نکال لیا۔ تو ٹھیک ہے، مار دو گولی، وہ اطمینان سے بولا۔
اب وہ بیچارہ عجیب تذبذب کے عالم میں تھا۔ یقیناً اس کی ڈیوٹی صرف تعقب اور نگرانی کی تھی اور وہ کسی پھڈے میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، لیکن یہاں عجیب مشکل میں پڑ گیا تھا۔ اسے اور کچھ سمجھ نہیں آیا تو دفعتاً اپنے ریوالور کا رخ اوپر کی طرف کیا اور چند ہوائی فائر داغ دیے۔ شہریار گویا موقع کی تلاش میں تھا۔ اس نے پھرتی سے اس شخص پر جست لگائی اور ایک زوردار گھونسا اس کی ٹھوڑی پر رسید کیا۔ وہ شخص لڑکھڑایا اور اس سے قبل کے سنبھلتا شہریار نے اس کے ریوالور والے ہاتھ پر کھڑی ہتھیلی کا زوردار وار کیا۔ ضرب اتنی زوردار تھی کہ اس کے ہاتھ سے ریوالور نکل کر دور جا گرا۔ اب اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ خود بھی مقابلے پر ڈٹ جاتا۔ چنانچہ پلٹ کر شہریار پر حملہ آور ہوا۔ وہ یقیناً اس کے پیٹ میں اپنے سر سے ٹکر مارنا چاہتا تھا، لیکن وہ عین وقت پر جھکائی دے گیا اور دونوں ہاتھ آگے پھیلا کر اس کے بازوؤں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ مقابل دبلا پتلا اور درمیانی قامت کا تھا، پھر وہ باقاعدہ ورزش کا عادی، مارشل آرٹس کا تربیت یافتہ تھا۔ چنانچہ بازو گرفت میں آئے تو پھر اسے بخشا نہیں اور دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر اپنے سر سے گزارتے ہوئے عقب میں پٹخ دیا۔ عقب میں پھینکے گئے دشمن کا انجام دیکھنے کے لیے وہ فوراً ہی اچھل کر کھڑا ہو گیا اور اس کی طرف رخ کیا۔ اتنی بے دردی سے پھینکے جانے پر اس کا خاصا برا حشر ہوا تھا۔ پکی سڑک سے ٹکرا کر سر پھٹ گیا تھا اور ہاتھ پیروں میں بھی خراشیں آئی تھیں۔ بہتر ہے کہ اب تم شرافت سے میری گاڑی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ ابھی تو صرف ڈینٹ ہی پڑے ہیں۔ مزید گڑبڑ کرنے کی صورت میں تمہیں کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر کے بھی اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں۔ اس نے مار دھاڑ کے سلسلے کو طول دینے کی بجائے جیب سے پسٹل نکالا اور اسے سرد مہری کے ساتھ حکم دیا، میں بے قصور ہوں، تم خواہ میرے پیچھے پڑ گئے ہو۔ وہ سڑک پر اٹھ بیٹھا تھا اور سر سے بہتے ہوئے خون کو آنکھوں میں جانے سے روکنے کے لیے بازو کو ماتھے پر پھیلا لیا۔ اپنی اس حیت قضائی کے بعد بھی وہ اس بات پر مصر تھا کہ شہریار اسے ایک غیر متعلق شخص مان کر چھوڑ دے، لیکن ایسا کہاں ممکن تھا۔ چنانچہ بے پرواہی کے انداز میں بولا، چلو خام خواہ ہی سہی، لیکن اب جب کہ میں تمہارے پیچھے پڑ ہی گیا ہوں تو اپنی تسلی کیے بغیر ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ چلو اب سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے دونوں ہاتھ پشت پر کر کے میری طرف پیٹھ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ مت سوچنا کہ یہاں کوئی تمہاری مدد کے لیے آ جائے گا۔ میں لاہور کی پیداوار ہوں اور یہاں کے چپے چپے سے واقف ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ اس راستے پر مشکل ہی سے کوئی گاڑی آتی ہے، اور آئی بھی تو یقین کرو کہ آنے والا صورتحال دیکھ کر دور ہی سے پلٹ جائے گا۔ کوئی نہیں بھی پلٹا تو تم یہ بات سمجھ سکتے ہو کہ ایک سرکاری افسر کی حیثیت سے میں تمہارے مقابلے میں بہت مضبوط پوزیشن پر ہوں، اور ہاں، تمہاری طرح میں ہتھیار کا استعمال کرنے میں بھی کسی تردد کا شکار نہیں ہوں گا۔ میرے پسٹل سے اگر فائر ہوا تو وہ لازماً تمہارے جسم کے کسی حصے میں چھید کرے گا۔ آگے تمہاری مرضی ہے کہ کیا کرتے ہو۔ وہ واضح طور پر اسے دھمکا رہا تھا اور مقابل کو بھی اپنی کمزور پوزیشن کا احساس ہو چکا تھا۔ چنانچہ چپ چاپ پلٹ گیا۔ اس کے پلٹتے ہی شہریار نے اپنے گلے سے ٹائی نکال لی اور اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پشت پر باندھ دیے۔ اس سے مار دھاڑ میں لباس کی حالت پہلے ہی تھوڑی سی خراب ہو گئی تھی، اب رسی کی عدم موجودگی کے باعث ٹائی سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ آگے بڑھو، اس نے حکم دیا تو وہ ناچار آگے بڑھا۔ پائیدان میں جھک کر بیٹھ جاؤ۔ گاڑی کا اگلا دروازہ کھول کر اس نے ایک اور نادر شاہی حکم دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس شخص کے زخمی تھوبڑے کی وجہ سے راستے میں کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، اس لیے اس کا پائیدان میں ہی فٹ ہونا مناسب تھا۔ اس شخص نے مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اس کے حکم کی تعمیل کی۔ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر شہریار نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ آگے کلٹس کی موجودگی کے باعث وہ سیدھا گاڑی نکال کر نہیں لے جا سکتا تھا، چنانچہ ریورس گیئر میں ڈال کر دائیں جانب کے موڑ تک گیا اور پھر وہاں سے گاڑی کو سیدھی سڑک پر ڈال دیا۔ اب اس کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ اس شخص کو کہاں لے جائے۔ لاہور میں اس کا واحد ٹھکانہ رانا ہاؤس تھا، جہاں کا وہ ظاہر ہے رخ نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے میں اس کا دھیان ذیشان کی طرف گیا تو اس نے فوراً اسے کال ملا دی، میں ایک مشتبہ شخص کو پوچھ گچھ کے لیے کسی محفوظ مقام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تم بتاؤ کہ کیا میں تمہارے دفتر کا رخ کر سکتا ہوں؟ بنا کسی رسمی گفتگو کے اس نے اپنے مطلب کا سوال کیا۔ کیا مطلب؟ کیا تم لاہور میں ہو؟ ذیشان نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں کچھ دیر قبل ہی ایک نجی کام سے یہاں پہنچا ہوں، لیکن یہاں پہنچتے ہی ایک مصیبت گلے پڑ گئی۔ میرے خیال میں اس شخص سے کافی کارآمد معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن میں ایسے کسی ٹھکانے سے محروم ہوں جہاں اسے رکھ سکوں، اس لیے تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں۔
اس نے مختصراً اسے مقصد بیان کیا۔ چلے آؤ، پچھلی طرف کے گیراج کا دروازہ تمہیں اپنے لیے کھلا ملے گا۔ ذیشان نے حسب توقع امید افزا جواب دیا تو اس نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے موبائل آف کر دیا اور پوری توجہ ڈرائیونگ کی طرف مبذول کر لی۔ راستوں کو دھیان میں رکھ کر گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے اس کے ذہن میں ماہبانوں کا بھی خیال تھا۔ وہ یقیناً اس کی منتظر ہوگی اور تیزی سے گزرتا وقت اسے تشویش میں مبتلا کر رہا ہوگا، لیکن وہ جس جنجال میں پھنس گیا تھا اس سے جان بھی تو نہیں چھڑا سکتا تھا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا تھا کہ وہ فوری طور پر اس شخص سے پوچھ گچھ میں الجھنے کے بجائے اسے ذیشان کے حوالے کرے اور پھر خود ماہبانوں سے رابطہ کرے۔ اسی نوعیت کی سوچوں میں الجھا وہ ذیشان کے دفتر تک کا راستہ طے کرتا رہا۔ اس دوران پائیدان میں پھنسا شخص اگر ذرا بھی ہلتا جلتا تو وہ اپنے پسٹل کی نال اس کی پیٹھ میں چبو کر اسے احساس دلا دیتا کہ وہ اس سے غافل نہیں ہے، اس لیے وہ کسی حماقت کی کوشش نہ کرے۔ آخرکار راستہ تمام ہو گیا اور ذیشان نے خود گراج میں اس کا استقبال کیا۔ کسے اٹھا لائے، اس سے مصافحہ کرتے ہوئے اس نے خوش دلی سے دریافت کیا اور ساتھ ہی اپنے ساتھ موجود ماتحت کو اس کی گاڑی میں موجود شخص کو اتارنے کا اشارہ بھی کیا۔ حدود اربا تو فی الحال مجھے بھی موصوف کا معلوم نہیں، بس اس لیے اٹھا لایا ہوں کہ جناب منکر نکیر کی طرح میرے ساتھ ساتھ لگے ہوئے تھے۔ اس نے بھی جواباً خوشگوار لہجہ اختیار کیا، حالانکہ وہ اندرونی طور پر اچھا خاصا ڈسٹرب تھا اور ماہبانوں کے نکاح کی ٹینشن اس کے سر پر سوار تھی۔ حدود اربا ہم ابھی تمہارے سامنے اگلوا لیتے ہیں۔ ہمارے پاس تاریخ و جغرافیہ کے بڑے بڑے محقق موجود ہیں جن کے سامنے بندے کے لیے کچھ بھی چھپانا ممکن نہیں رہتا۔ ذیشان نے زومانی لہجے میں جواب دیا، یہ کام تم اپنی نگرانی میں کروا لو، میں جس کام کے لیے آیا تھا وہاں پہنچنے میں پہلے ہی کافی لیٹ ہو گیا ہوں۔ اس نے رسٹ واچ میں وقت دیکھتے ہوئے رکنے سے معذوری ظاہر کی۔ ہاں، تم نے بتایا تو تھا کہ کسی ذاتی کام سے لاہور آئے ہو، خیریت؟ فیملی میں سب ٹھیک ٹھاک تو ہے؟ وہ اس کے فیملی ممبرز سے زبانی ہی صحیح خاصا واقف ہو گیا تھا، اس لیے ذرا تشویش سے پوچھا۔ الحمدللہ سب ٹھیک ہے، میں تو یہاں ایک شادی میں شرکت کے لیے آیا تھا، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ شادی میں آئے ہو تو پھر جلدی کس بات کی؟ اس وقت تو شادی ہالز میں میزبان خود بھی نہیں پہنچتے۔ ذیشان نے حیرت کا اظہار کیا۔ جلدی اس لیے ہے کہ یہ شادی کسی ہال وغیرہ میں نہیں بلکہ کورٹ میں انجام پانی تھی، اور میں شاید وہ واحد مہمان ہوں جسے مدعو کیا گیا ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اس وقت تو کورٹ بند ہو چکا ہوگا، اس لیے مجھے اپنی تاخیر کے ازالے میں خود کوئی متبادل انتظام کرنا ہوگا۔ اوہ، یہ تو بڑی عجیب شادی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ دلہن یا دلہا میں سے کوئی ایک یقیناً بہت خوش قسمت ہے جس کے بلاوے پر تم نے اتنی دور سے دوڑ لگائی ہے۔ وہ لوگ ابھی تک گیراج میں ہی کھڑے باتیں کر رہے تھے، البتہ اس کا لایا ہوا آدمی اندر کہیں منتقل کیا جا چکا تھا۔ تمہیں وہ لڑکی ماہبانوں تو یاد ہوگی جسے بلتستان کی پہاڑیوں میں قائم دشمنوں کے ایک خفیہ کیمپ میں قید کیا گیا تھا اور وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہونے کے بعد تمہارے پاس پہنچ گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ اس معاملے میں ذیشان کو شریک راز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے اسے تفصیل سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اوہ یس، مجھے اچھی طرح وہ لڑکی اور تمہارا ڈرائیور مشابرم خان یاد ہیں۔ تم نے ان دونوں کو انٹیلیجنس کی تحویل سے چھڑانے کے لیے سخت جدوجہد کی تھی۔ ذیشان کو فوراً ہی یاد آ گیا۔ بالکل، میں اسی لڑکی کا ذکر کر رہا ہوں۔ دراصل وہ ایک تنہا اور پریشان حال لڑکی ہے جس کا اپنوں سے رابطہ بالکل ٹوٹ چکا ہے۔ اس نے اپنے لیے کسی شخص کا انتخاب کر لیا ہے، اور چونکہ یہ اس کی خواہش اور میرا وعدہ تھا کہ میں اس کی شادی میں ضرور شرکت کروں گا، تو میں تمہیں یہاں نظر آ رہا ہوں، لیکن جس ناہنجار کو میں اپنے ساتھ لایا ہوں اس نے میرا سارا پروگرام چوپٹ کر دیا ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اب مجھے اکلوتے مہمان کے علاوہ منتظم کی ذمہ داریاں بھی سنبھالنی پڑیں گی اور نکاح خواہ وغیرہ کے لیے دوڑ دھوپ کرنی پڑے گی۔ اس نے ذیشان کو اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ اگر یہ مسئلہ ہے تو میں اسے حل کر دیتا ہوں۔ تم میرے ساتھ اندر چلو اور چائے شائے پیو، نکاح خواہ اور گواہان کا بندوبست میرے ذمہ، لیکن دلہا اور دلہن بہرحال تمہیں ہی فراہم کرنے ہوں گے۔ ذیشان نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے اندر کی طرف لے جانے لگا۔ کیا یہ کام اس جگہ ہوگا؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ کیا حرج ہے، سی ایف پی والے بھی آخرکار انسان ہی ہیں، انہیں بھی حق ہے کہ ایسی خوشی کی تقریبات میں شرکت کر سکیں۔ اپنے کرنل توحید بھی کسی عزیز کی شادی میں شرکت کے لیے آج کل لاہور آئے ہوئے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کوئی دنیا سے ماورا لوگ نہیں ہیں، جو کام تم اور دوسرے لوگ کر سکتے ہیں وہ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ وہ اسے اپنے کمرے تک لا چکا تھا۔
ٹھیک ہے، پھر سب تمہارے ہاتھ میں دیا۔ دلہا دلہن کو میں ہدایت دے دیتا ہوں، تمہیں اپنا کوئی آدمی گاڑی سمیت مینار پاکستان پر بھیج کر انہیں یہاں بلوانا ہوگا۔ پہچان کے لیے کوئی شناختی علامت اور بالکل درست مقام کا تعین کر کے میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں، تاکہ تمہارے آدمی کو بھٹکنا نہ پڑے۔ تم بھی مجھے بھیجے جانے والے آدمی اور گاڑی کا مختصر تعارف کروا دو، تاکہ میں دوسری پارٹی کو آگاہ کر سکوں۔ اتنی آسانی اور انوکھے انداز میں اپنے مسئلے کا حل ہوتا دیکھ کر وہ پرجوش ہو گیا۔ پھر گویا بہت سے کام خود بخود ہی ہوتے چلے گئے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اور ذیشان اپنے اپنے موبائلز پر خاصے مصروف رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد جب مہبانوں اور اسلم کو وہاں پہنچایا گیا تو پھولوں اور مٹھائیوں کے ساتھ ساتھ کئی دوسری اشیاء خوردونوش بھی آ چکی تھیں، جنہیں دو اہلکار ٹیبل پر سجا رہے تھے۔ وہ دونوں اس کے کہنے پر یہاں آ تو گئے تھے، لیکن کچھ حیران پریشان سے نظر آ رہے تھے۔ البتہ مہبانوں نے معاملہ فہمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی قسم کے سوال جواب نہیں کیے کہ وہ اس پر جس طرح کا اعتماد کرتی تھی، اس میں ایسی کوئی گنجائش نکلتی ہی نہیں تھی۔ اب بھی اس نے اپنی الجھن کا اظہار کرنے کی بجائے اس کا اور اسلم کا باہمی تعارف کروانا شروع کر دیا۔ میجر ذیشان اس وقت کمرے میں موجود نہیں تھا، ورنہ وہ اسے بھی شناخت کر لیتی اور وہ بھی اس رسم تعارف میں شامل ہو جاتا۔ بہرحال اس وقت اس نے ان دونوں کو باہم متعارف کروایا۔ مہبانوں سے آپ کا کافی ذکر سنا ہے، مجھے خوشی ہے کہ آپ سے اس اہم موقع پر ملاقات بھی ہو گئی۔ اسلم نے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے خوش اخلاقی سے کہا۔ اس کی آواز سن کر شہریار بری طرح چونکا۔ یہ آواز اپنی انفرادیت کے ساتھ اس کے لیے شناسا تھی۔ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے یہ ہماری تیسری ملاقات ہے۔ اس سے قبل بھی ہم 2 بار مل چکے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان دونوں مواقع پر آپ نے اپنا تعارف کروانا پسند نہیں کیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں طنز کی کاٹ در آئی، کیونکہ اسلم کی آواز سنتے ہی اسے وہ دونوں ناخوشگوار واقعات یاد آ گئے تھے۔ اسے تقریباً 100% یقین تھا کہ ایک بار جب اسے اغوا کر کے جنگل میں رکھا گیا تھا اور دوسری بار جب اس کے نور کوٹ والے بنگلے پر ڈاکہ پڑا تھا، یہی شخص تھا جو حملہ آوروں کی کمانڈ سنبھالے ہوئے تھا۔ آپ کی یادداشت یقیناً اچھی ہے، لیکن میں اپنی زندگی کے وہ ابواب اپنی کتاب زندگی سے پھاڑ کر پھینک چکا ہوں، اور اب میرا آپ سے واحد تعارف یہی ہے کہ آپ مہبانوں کے ہمدرد ہیں، اور چونکہ مہبانوں مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے، اس لیے میرے لیے آپ بھی واجب الاحترام ہیں۔ ماضی میں آپ کو مجھ سے جو بھی تکلیف پہنچی، اس کے لیے میں آپ سے صرف معذرت ہی طلب کر سکتا ہوں۔ اسلم نے اس کے اندازے کی تردید نہیں کی، بلکہ بہت شائستگی سے سب کچھ قبول کرتے ہوئے معافی بھی مانگ لی۔ البتہ مہبانوں ذرا سی ہونک ہو گئی تھی کہ یہ کیا چکر ہے۔ اسے اسلم کے شہریار کے بنگلے پر ڈاکہ مارنے کا تو علم تھا، لیکن دوسرے واقعے سے ناواقف تھی، اس لیے حیران ہو رہی تھی۔ پھر اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ شہریار وارداتوں کے وقت نقاب میں رہنے والے اسلم کو صرف آواز کی وجہ سے پہچان چکا تھا۔ تم احمقوں کی طرح یہاں کیا کھڑی ہو؟ اتنی سادہ اور سج دج سے آری دلہن میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ قاضی صاحب بس پہنچنے ہی والے ہیں، تم ساتھ والے کمرے میں جا کر جلدی سے لباس تبدیل کر لو۔ میں اندازے سے تمہارے لیے ویڈنگ ڈریس لایا ہوں، امید ہے کہ تمہیں صحیح آ جائے گا۔ شہریار نے اسے جھڑکا تو وہ اسی طرح حیران پریشان اس کے حکم کی تعمیل کے لیے روانہ ہو گئی۔ مہبانوں آپ کو بہت اہمیت دیتی ہے، میں خوش ہوں کہ آپ نے اس کی فرمائش پر ہماری شادی میں شرکت پر حامی بھر لی، ورنہ وہ بہت اداس ہوتی۔ مہبانوں کے جانے کے بعد اسلم نے اس سے کہا۔ اب وہ دونوں کمرے میں موجود نشستیں سنبھال چکے تھے اور واقعی ہر پرانی بات بھول کر نئے حوالے سے ایک دوسرے سے مخاطب تھے۔ میرے لیے بھی وہ بہت اہم ہے، مجھے اس کا اداس ہونا بالکل اچھا نہیں لگتا۔ تم اس سے شادی کر رہے ہو تو خیال رکھنا کہ اسے خوش بھی رکھ سکو۔ اسلم کی بات کے جواب میں ہی صحیح، اس کی زبان سے اظہار کے چند لفظ پھسل گئے تھے جنہیں وہ خود محسوس نہیں کر سکا تھا، لیکن اسلم نے ان الفاظ کو اپنی پوری معنویت کے ساتھ محسوس کیا تھا۔ البتہ اسی وقت ذیشان قاضی صاحب کے ساتھ وہاں آ گیا تو ان کی گفتگو کا موضوع ہی بدل گیا۔ قاضی صاحب شہریار کے فراہم کردہ شناختی کاغذات کی مدد سے نکاح نامے کا فارم پر کرنے لگے۔ فارم پر ہونے تک مہبانوں بھی وہاں چلی آئی۔ بھاری عروسی جوڑے کا دوپٹہ اس کے سر پر تھا۔ اس سرخ عروسی لباس کے علاوہ اس نے کسی قسم کا زیور یا میک اپ استعمال نہیں کیا تھا، پھر بھی اس پر ٹوٹ کر دلہناپے کا روپ آیا تھا، اور وہ اتنے مردوں کے درمیان ذرا شرمائی لجائی سی محسوس ہو رہی تھی۔
اسلم تو اسے دیکھ کر دم بخود رہ گیا تھا، البتہ شہریار نے دھیرے سے نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ وہ اس روپ کو اپنی نظروں میں سمونے کا کوئی حق نہیں رکھتا تھا، البتہ اسے یہ اندازہ تو خوب اچھی طرح تھا کہ وہ اس لباس میں کیسی قیامت ڈھائے گی۔ ماہبانو وہ لڑکی تھی جسے بہت دن قبل اس نے بشام ہوٹل کے ایک ویٹر سے نیلے پھولوں والی سیاہ چادر خرید کر دی تھی، تو وہ اس عام سی چادر میں بھی 14ویں کے چاند کی طرح نظر آنے لگی تھی۔ پھر اس بیش قیمت و خوبصورت عروسی لباس کی تو بات ہی الگ تھی۔ ماہبانوں کے اندر آتے ہی ذیشان نے اسے احترام سے ایک خالی کرسی بیٹھنے کے لیے پیش کی، اور پھر قاضی صاحب نے اس کی اجازت سے نکاح کی کارروائی شروع کر دی۔ اس نکاح میں شہریار اس کے وکیل کے طور پر شریک تھا، جبکہ گواہان کے لیے ذیشان سمیت CFP کے اہلکار موجود تھے۔ نکاح کی کارروائی شروع ہوئی تو حسب قاعدہ سب سے پہلے دلہن کی اجازت کے حصول کے لیے اسے کاغذات پیش کیے گئے۔ شہریار چونکہ دلہن کا وکیل تھا، اس لیے نکاح کا فارم اور قلم اس نے ہی ماہبانوں کے سامنے رکھے تھے۔ اس سے یہ دونوں چیزیں وصول کرتے ہوئے ماہبانوں نے اپنی نظریں جھکا رکھی تھیں۔ ان کاغذات پر دستخط کر دیں بیٹی، تاکہ نکاح کی کارروائی کو آگے بڑھایا جا سکے۔ کاغذات ہاتھ میں لینے کے باوجود ماہبانوں نے ان پر دستخط نہیں کیے، تو قاضی صاحب نے اس کے گریز کو فطری شرم و حیا پر محمول کرتے ہوئے شفقت سے ہدایت دی۔ اس موقع پر شہریار اس کے عین سامنے کھڑا تھا، اور اس کی انگلی فارم پر اس جگہ رکھی ہوئی تھی جہاں ماہبانوں نے اپنے دستخط ثبت کرنے تھے۔ قاضی صاحب کی آواز سن کر وہ گویا سکتے کسی کیفیت سے باہر نکلی، اور نظریں اٹھا کر شہریار کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی پل قلم اس کی انگلیوں کی گرفت سے نکل کر نیچے جا گرا، اور وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔